बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान और सुबह सवेरे आपका हमारा ये साथ शुरू हो जाता है, सफर शुरू हो जाता है और रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो आपके और हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमारी कंटिन्यूसली कोशिश है कि हमें अपडेट्स इसकी हासिल होती रहे। तो उसी स्टोरी से आज के शो का आगाज करते हैं और वो है फ्रीडम फ्लोटिला के हवाले से, क्योंकि ये साल हर साल से ये जो कश्ती है, ये जो एड है जो समंदर के थ्रू गजा जाती है, साल हर साल से ये अपना सफर जारी रखती हैं। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। जिस तरह की कहत साली, ह्यूमन मेड हंगर क्रिएट किया गया गजा में, यहाँ पर 40 के करीब ये फ्रीडम फ्लोटिला, स्मूथ फ्लोटिला, इनका पूरा डेलीगेशन जो है, एक तरीके से एक पूरी फ्लीट जो है वो समंदर में रवा दवा है, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से, और इन्होंने पहुंचने की कोशिश की गजा। इसमें पाकिस्तानियों समेत 400 एक्टिविस्ट शामिल हैं। अब इसमें सिर्फ एक्टिविस्ट ही नहीं है, इसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो है, इसमें एड है, दवाई है, गजा है, लोगों के लिए खाना है। इसमें किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई मुल्क अपने आप को खतरे में महसूस करे। और ये साल साल से ये काफिला चलता है, लेकिन इसराइल ने इंटरसेप्ट किया और इन कश्तियों को पहुंचने से रोका, गिरफ्तारियां की हैं। और एक के बारे में भी बताया जा रहा है कि एक अभी भी इंटरसेप्ट नहीं हुई है, वो गजा की तरफ गजा तक पहुंच चुकी है। अब ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के पूरे काफिले के अंदर 44 से ज्यादा ममालिक के 450 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स शामिल थे, जिसमें सदफ ने बताया कि न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स थे, एक्टिविस्ट थे, बल्कि उसमें नामवर स्वीडन की जो माहौलियाती एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो मौजूद थी। पाकिस्तान के एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब मौजूद थे, जिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जस्ट बाय द वे, और उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जितनी कश्तियों को इंटरसेप्ट किया गया अभी तक, और उधर से जितने कारकुनों को, जितने वर्कर्स को जो कि एड लेकर जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से, उनको वापस बार्सिलोना डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये तमाम तरह जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला था ये स्पेन के शहर बार्सिलोना से निकला था। और ये कर क्या रहे थे? बेसिकली इनका एम सिर्फ ये था कि गजा, दवाइयां और एड, बेसिकली 40 वेसल्स पर एड मुश्तमिल थी पूरे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अंदर। मकसद सिर्फ ये था कि भूखे प्यासे बिलखते गजा के शहरियों तक एड पहुंचाई जाए। रोशनी की एक किरण हमें नजर आ रही थी जो कि इसराइल ने बर्बरियत दिखाई और इंटरसेप्ट। दे आर सो ब्रेव। ये कितने ब्रेव लोग हैं कि इनको पता है क्या खतरा है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि देखें हम मदद करने के लिए पहुंचना चाहते हैं। बड़े बड़े मुल्क वो मदद नहीं कर सके जो ये लोग इंडिविजुअल सतह पर एक कहते हैं ना अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने की है। और जाहिर है वहां पर एड पहुंचना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, वो इंतजार कर रहे हैं। आप अगर कभी वो फुटेज देखें, वो मंजर देखें जो गजा के साहिल पर इस वक्त वहां पर बच्चे बच्चियां सब वेट कर रहे हैं इनका। तो इस सारी सूरत हाल पर हम ये देख रहे हैं कि इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी है और तुर्किया, मिस्र और कतर हमास को मंसूबे पर कायल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब जाहिर है इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकड्रॉप है, वो ये है कि अभी तो कहते हैं ना स्याही भी खुश्क नहीं हुई। जो मंसूबा बनाया गया है अमन का, ऐसे में इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया और फ्लोटिला पर अटैक भी शुरू कर दिया। ऐसे मौके पर हर कोई एक एक स्टेप पीछे हट जाता है। अगर आप हमास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना करे, तो फिर आपने भी एक स्टेप पीछे हटना होगा। और इमदाद तो पहुंचना राइट है, खाना बुनियादी तौर पे लोगों का, गजा, उनकी फ्रीडम, ये सब बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान इस हवाले से आया है। वो कहते हैं जी कि 7 जंग खत्म कर चुके हैं, गजा में जंग खत्म हुई तो ये 8वीं होगी। अमरीकी टीवी से वो कह रहे थे कि मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम हुआ तो ये हैरान कुन कामयाबी होगी। बिल्कुल जी, तो जरा आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। What I've done 7 wars. We put out 7 wars. Now it could be 8. So you reported, you were there yesterday. It looks like the Middle East could very well be solved after 3,000 years approximately. We're going to have more than Gaza. We're going to have Gaza plus peace, overall peace. That would be an amazing achievement. अच्छा, ये जो अब स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियां इंटरसेप्ट की हैं इसराइली फोर्सेस ने, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि आलमी हमें एक रिएक्शन नजर आ रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत की। ये हमला था, ये बेसिकली अगवा किया गया उन रजाकारों को, उन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट को,
اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا پاکستان کی جانب سے. پھر کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے. ملیشیا کی اگر بات کی جائے تو ملیشین وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے فلسطینی عوام کے حقوق کی توہین کی ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان بھی امدادی کشتیوں پر حملے کو ڈکیتی قرار دیا. اچھا ناٹ ٹو فرگیٹ کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر سب سے زیادہ جو تعداد ہے ہیومینیٹیرین ورکرز کی وہ ترکیے کے اندر سے ہے. تو بیسیکلی 43 to 45 جو رضاکار ہیں وہ ترکیے کے ہیں. اسی طرح ہی پھر انہوں نے یہ مزید کہا طیب ایردوان صاحب نے کہ نیتن یاہو قاتل اور دشمن ہے اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. بالکل. اور حماس کا بھی اس حوالے سے موقف آ گیا ہے. حماس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. پیرس کی بات کر لیں, اسرائیلی سفارت خانے کے باہر وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور انہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا. اسی طریقے سے ترکیہ ہو گیا, ملیشیا, اسپین, یونان, ارجنٹائن, ڈینمارک, اٹلی, یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اور یہ مناظر دیکھ کر جو سمندر میں لوگوں نے دیکھا ہے اس پر زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے. اب کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت احتجاجی مظاہرہ مارچ میں تبدیل اور نمائش تبت سینٹر ریلی نکالی گئی. اسی طریقے سے اسلام آباد کی بھی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر بھی لوگ سڑکوں پر نکلے اور یکجہتی کا اظہار کیا. اور جب ہم پوری دنیا کی بات کریں, پوری دنیا نے اسرائیل کے اس ایکٹ کو کنڈیم کیا, تو یہاں پر یہ بات بھی ہم ذرا بتا دیں آپ کو کہ ہالی ووڈ کے 5000 سے زائد اداکاروں, فلم سازوں اور صنعتکاروں نے اسرائیلی فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو پھر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے سابق سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ نغمانہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. نغمانہ صاحبہ, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی, جب ہم بات کرتے ہیں پیس ٹاکس کی اور ڈائیلاگ کی, جب ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو پھر دونوں سائڈز میں کچھ نرمیاں برتنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حماس کے پاس 72 گھنٹے کا ٹائم تھا, حماس ابھی سوچ رہا ہے, بٹ دین اگین اسرائیل کی طرف سے ہمیں کوئی نرمی, نیتن یاہو کی طرف سے کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو کہ ایڈ لے کے جا رہا تھا بھوکے پیاسے بلکتے غزہ کے شہریوں کے لیے, اس کو انٹرسپٹ کرنا اور پھر وہاں کے رضاکاروں کو اریسٹ کر کے واپس ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, مجھے تو خیر اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ اسرائیل یہ فلوٹیلا وہاں پہنچنے نہیں دے گا. اور اگر میں بہت آنےسٹلی بات کروں تو میرا خیال ہے کسی کو بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس کو وہاں پہنچنے دیں گے, کیونکہ 18 سال سے بلاکیڈ چل رہا ہے. اور کتنی دفعہ فلوٹیلرز گئے ہیں, کب تک پہنچے ہیں؟ صرف چین نے ایئر ڈراپ کیا تھا 2 دفعہ فوڈ, تو وہ ان تک پہنچی ہے. جہاں تک کانڈمنیشن کا تعلق ہے تو دیکھیں نا, کہتے ہیں نا کہ جو مکہ بعد میں یاد آئے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. کہ جب یہ آپ وہاں بات کر رہے تھے, مسلم ممالک بھی وہاں ٹرمپ صاحب کے ساتھ موجود تھے, اور جو بھی وہ ایک میں تو کہوں گی کہ جو یہ نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب بیسیکلی ان کی وش لسٹ ہے, وہ کوئی مسودہ کسی کام کا تو ہے نہیں, فرینکلی اسپیکنگ. تو اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ فلوٹیلا جا رہا ہے, اور اس وقت بھی اس میں یہ شک ہونی چاہیے تھی کہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز جو ہیں اور جو وہاں ایڈ پہنچانا چاہتی ہیں, ان کو وہاں فی الفور ان کا بالکل اسموتھلی ان کی انٹری اور ان کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اسرائیل کو کنفرم کرنی چاہیے. وہ بات آپ نے اس وقت نہیں کی. اب آپ جلسے نکالیں, جلوس نکالیں, کانڈمنیشن کریں, تو اس کا کیا فائدہ؟ لیکن نغمانہ صاحبہ ایک چیز مجھے بتائیں, یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک ہے اسرائیل, ٹھیک ہے, سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی, بٹ یونائٹڈ نیشن میں تو سارے چارٹرز موجود ہیں, سارے کنونشنز موجود ہیں, بنیادی انسانی رائٹس کے حوالے سے وہاں پر بات کی جاتی ہے. تو یہاں پہ ان کا کردار بنتا ہے, وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں جی, آپ غور سے اگر یونائٹڈ نیشنز کو دیکھیں تو کبھی انہوں نے کون سا 1-2 صرف انسٹنسز ہیں جب یونائٹڈ نیشنز کھڑا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو کہیں آپ نے یونائٹڈ نیشنز کو کھڑا ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے, اس پہ تو
قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ کا جس کا ویٹو ہے، اور 3 یورپین ممالک کا جو امریکہ کے ساتھ ہے جس پہ ان کا ویٹو ہے. جنرل اسمبلی کے تو قراردادیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح ان میں فورسنگ نہیں ہوتی کہ وہ امپلیمنٹ کرا سکے. صرف چیپٹر 7 کے اندر جو سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں ہیں وہ ان پہ عمل ہو سکتا ہے، اور کسی اور شک کے اندر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے UN کے پاس. ود دا ریزلٹ آپ دیکھیں کہ جب عراق پہ حملہ ہونے کی باری آتی ہے، جب افغانستان کی باری آتی ہے، عراق کی باری آتی ہے، لیبیا یمن کی باری آتی ہے، تو ویسٹرن پاورز کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ فٹافٹ ہر چیز پش کروا دیتے ہیں. لیکن جب غزہ میں جینوسائیڈ رکوانے کی بات ہوتی ہے، ایڈ دینے کی بات ہوتی ہے، کشمیریوں کی بات ہوتی ہے، تو پہلا ویٹو امریکہ کا ہوتا ہے، اور ساتھ وہ E3 جن کو بھائی آپ یہ دیکھیں قطر سے معافی مانگ لی اسرائیل نے امریکہ کے کہنے پہ، تو امریکہ یہ کہہ دے کہ جی ایڈ جانے دیں، سموتھ فلوٹیلا کو جانے دیں، تو حماس کی کیا، اسرائیل کی کیا مجال پھر کہ وہ روکے؟ تو یہ تو کروا سکتا ہے امریکہ. دیکھیں جی، لیکن کروانا چاہے تب وہ کروا سکتا. تو وہ جو انہوں نے سینکڑوں معصوم بچے مار دیے، عورتیں مار دی، وہ جو کھانا لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. کوئی بولا؟ کسی نے روکنے کی کوشش کی؟ کیا وہ EU جو بالکل ایک فلیگ بیئرر ہے ہیومن رائٹس کا، حالانکہ سب سے زیادہ ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں دنیا میں کالونائزیشن کے زمانے میں، لیکن کب چلیں کچھ کھڑا تو ہوتا ہے. وہ بولا؟ انہوں نے کوئی پابندیاں لگائی؟ انہوں نے اپنے تعلقات توڑے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. اب جا کے وہ سمبولک ایک ریکگنیشن آف پیلسٹائن کو دے رہے ہیں. تو جب پتا تھا کہ یہ 50 فوٹیلا بوٹس تھی، 47 نیشنز ان میں موجود تھیں، بہت اس دفعہ اس کی ہائٹ تھی، تو یہ سارے ممالک کہاں تھے جو وارن کرتے؟ اسلامی ممالک اس کو وارن کرتے کہ اگر اس کو روکا گیا تو دس وڈ بی ناٹ بی ایکسپٹیبل. اور انٹرنیشنل پھر ان کو سیکورٹی دینے کے لیے بھی تو کچھ لوگ ساتھ ہوتے نا، تو یہ نہیں چاہتے. تو یہ سارے ہیومن رائٹس وغیرہ تو پیونیٹیو میجرز ہیں. یہ ایک نیو کلونیلزم کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ جی جو جہاں آپ کا اپنا کام ہوگا وہاں آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ آنکھیں بند کر لیں گے، جہاں اپنا الو ان کا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے تو انہیں بالکل. مولانا صاحبہ وہ جو 20 نکاتی پیکٹ پروپوز کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مشاورت کے ساتھ، اس پہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ قطر، مصر اور ترکی حماس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر 3-4 دن کا غالباً ٹائم بھی دیا تھا، 72 گھنٹے بھی دیے تھے حماس کو ڈسارم ہونے کے لیے. وہ اب حماس کن پوائنٹس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حماس کا کیا سٹانس ہے، اور اب وہ جو 20 نکاتی جو پیکٹ تھا وہاں پر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے جہاں تک وہ ایک تو اسے پیکٹ نہ کہیں، کیونکہ پیکٹ ہوتا ہے جب آپ کا سائن وائن ہو جائے. وہ تو بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جی یا یہ کر لو، یہ نہیں کرو گے تو کھلی چھٹی ہے اسرائیل کو کہ وہ جو مرضی کرے. اسرائیل کو چھٹی کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہتھیار بھی دیں گے، ان کو سپورٹ بھی کریں گے، وہ آپ کو تہس نہس کر کے یہاں سے غزہ پہ قبضہ کر لیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اس میں آلریڈی آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کے بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ اس کے اندر وہ چیزیں ریفلیکٹڈ نہیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ مسلم ممالک کے سربراہان کی ہوئی تھی. تو دیکھیں اس کا طریقہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بات کریں، جو باقی ہمارے بھی جو امینڈمنٹس تھی وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کی، اور اس کے بعد جا کے آپ کی جو مرضی تھی وہ آپ نے نکال کے سامنے پیش کیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسکشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو فائنل انہوں نے بنایا تھا وہ دوبارہ ڈسکشن کے لیے آتا، اس پہ پھر مسلم سربراہان ایگری کرتے، تب یہ آگے پروپوز ہوتا. تو وہ تو انہوں نے مطلب گفتن، لیکن اپنے طور پہ تو انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حماس پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، دس از دا سولوشن.
سو حماس کو سوچنا چاہیے. دیکھیں جی، سوچا اس چیز پہ جاتا ہے جس چیز پہ کم سے کم آپ کا کوئی تو آگے فائدہ نظر آ رہا ہو نا. بیسیکلی کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی یہ جو پروپوزل ہے اس سے چلے باقی بیچارے فلسطین تھوڑے سے بچ جائیں گے شاید روز کے قتل و غارت سے، لیکن اصل میں کیا ہوگا اس پورے مسودے میں؟ نہ فلسطین ہے نہ فلسطینی ہے. یہ بیسیکلی معاہدہ ہے جو فلسطین کو قبضے میں لینے کا ہے. اس میں کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں ہو رہی. اس میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کریں گے، اس پہ ایک انٹرنیشنل فورس ہوگی. تو اس میں کیا کیا؟ وہ دیکھیں نا، افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا کر لیا؟ سارا کچھ لے لو کے غائب ہو گئے. تو یہ لیبیا میں کیا ہوا؟ تو ہم ہسٹری سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. یہ اسی طرح کا ان کا معاہدہ ہے کہ ہم اس خطے پہ قبضہ کریں اور 5 سال میں اس کی بالکل شکل اور اس کا جو اس کا جو وہ ہے جہت ہے اس کو بالکل ہی تبدیل کرنے. اور بات صحیح ہے نعمانہ صاحبہ کہ نہ ہم اس کو معاہدہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو پیکٹ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ون سائیڈڈ پروپوزل تھا جس میں حماس کی یا غزہ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. سو آبویس جب یہ پریس ٹاک کی گئی تھی تو جو 2 شخصیات تھی صرف وہی تھیں، یعنی کہ نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ. دوسرا فریق جو اس میں ہے جسے فلسطین کہتے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. تھینک یو سو مچ. نغمانہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھی. ساری بات بڑی ویسے آپ نے پتہ کی تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی گود میں ٹیلی فون پکڑ کے نتنیاہو کو سامنے بٹھا کے قطر کال کروا سکتے ہیں تو کیا ہی جاتا اگر وہ یہ کہتے کہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو ایڈ پہنچانے دیں. مطلب 2-3 سیکنڈ میں زبان سے الفاظ نکلے تھے، بس کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی، اب ہم ذرا ایک ایسی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئے ہیں، اور اس میں ہم نے کل بتایا تھا، فرسٹ کو بتایا تھا اور اس میں ایک ایشو جو تھا وہ ہم یہ بھی ریز کر رہے تھے کہ جناب پیٹرولیم پرائسز جب بڑھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دیگر چیزوں کے پرائس بھی بڑھنے ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، جو سبزی فروش ہیں جی وہ ان کی قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب ایز یوزول گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں اضافے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد ایوان نے کہا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کا 3% کرایہ بڑھانے کا اعلان کرتے ہیں. آئے دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اچھا، انفارچونیٹ بات صدف یہاں پر یہ ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں، تب اس کے 1 یا 2 دن بعد ہم آ کے آپ کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب گڈز ٹرانسپورٹس نے اپنی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور اشیاء فروخت کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کبھی یہ خبر نہیں آتی کہ وہ قیمتیں واپس ریورس ہو گئی ہیں. پیٹرول اگر کانسٹنٹ رہا ہے کسی مہینے یا 2 مہینے، اگر اس کی پرائس جو ہے وہ مستحکم رہی ہے، کم بھی ہوئی ہیں، تو وہ پرائسز واپس نہیں آتی، وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں اور اس کا سارا بوجھ پڑتا ہے عوام پر، عام عوام پر، سیلری کلاس عوام پر جو کہ ٹیکس بھر رہے ہیں. اب نقصانات، گڈز ٹرانسپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑا ان کے پاس ایک اچھا، وہ نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے. پبلک جو ہے وہ کتنے ان کی جیب پہ بھاری ہو یہ کوئی نہیں سوچتا. اور دیکھیں جی، عوام تو جی ہر صورت اپنی سیلری کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں، GST بھی دے رہے ہیں اور بجلی کی مد میں بھی ہر طرح سے ٹیکس ان سے وصول کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جی آئے دن یہ اضافے، تو ادھر بھی تھوڑا فوکس ہونا چاہیے کہ جی اگر پیٹرولیم پرائس بڑھ رہے ہیں تو اس کا جی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں منیمائز بھی اگر ہو سکتا ہے تو پبلک کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. جہاں پر ہم قیمتیں بڑھنے کی بات کریں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کی قیمت میں ہر دن اگر کہیں نا ریپڈلی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے گولڈ. آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے یہ بات کہ اگر پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو سونے اور چاندی میں کرتے ہیں، سونے میں تو خاص طور پر کرتے ہیں. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. فی تولہ سونا 4,07,800 روپے کا ہو گیا ہے. 1 اکتوبر کو فی تولہ سونے کی قیمت تھی ہمارے پاس 4,10,278 روپے، اور یہ تاریخی حد کو اس نے چھوا تھا. اب سٹاک مارکیٹ میں بھی تاریخی تیزی دیکھی جا رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہتے ہیں کہ اپریل 2026 میں یورو بانڈ کی مد میں $1.3 ارب ادائیگی کرنی ہے اور پاکستان مضبوط پوزیشن میں ہے. اب ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، $34 ارب تک جانے کی توقع بھی ہے. یہ سب وزیر خزانہ نے کل اپنی ایک تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے اس میں یہ بات. اچھا، یہ تو چلے
ایک اچھی بات ہے، لیکن سونے کی بڑھتی قیمت جو ہے بڑی اب لوگوں کو تشویش ہو گئی ہے. ظاہر ہے جب شادی کا اوکیزن آتا ہے تو گولڈ سیٹ بھی بنا کے دینے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ سونا کیوں اتنی تیزی سے اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے، ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ جب دنیا بھر کی معاشی حالات جو ہیں اشارے اس کے انڈیکیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو پھر جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنے بینکس میں سونا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر مارکیٹ جو ہے اس سے ڈسٹرب بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات کر لیتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے اس گفتگو کو شروع کرنا چاہتی ہوں. پہلے جی کسی کے پاس تھوڑی رقم جمع ہوتی تھی تو وہ انویسٹ اگر کرنا چاہتے تھے تو وہ زمین لے لیتے تھے، وہ فلیٹ لے لیتے تھے، بھلے وہ اس کی قسطیں دیتے رہے، اب گاڑی لے لیتے تھے. اب یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں جی سونے میں انویسٹ کیا جائے، کیونکہ جس تیزی سے اس کی ایک سال کے اندر ایک گراف اگر ہم دیکھیں قیمت بڑھی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی آج یہ 4 پر ہے، کل یہ اس سے آگے جائے گا، تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جو سونے میں اس وقت انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایز وی اسپیک ناؤ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ سونے کی قیمت میں تقریباً 45% اضافہ ہوا ہے پچھلے چند ماہ میں، یا 2025 کا جو سال ہے. یہ ایک اسٹرکچرل سی تبدیلی ہے. بہت سے سینٹرل بینکس جو ہیں انہوں نے سونے کی جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کی کیپیسٹی کو بہت بڑھایا ہے. چائنا، پولینڈ، انڈیا، بہت سے بینکس ہیں. ایک تو یہ اسٹرکچرل ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ آئی ہے. دوسری آپ کو یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نا یو ایس کا، جب یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو سونے کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، آپ ڈپازٹ رکھیں گے تو کم آپ کو مارک اپ آئے گا، تو لوگ ایز اے سیف ہیون اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر دنیا میں جب کانفلکٹس ہوتے ہیں، اب یوکرین کے کانفلکٹ کی بات کر لیں، وہ بھی انکریز کر دیتا ہے ڈیمانڈ انٹو سیف ایسٹس. سونا آج تک سب سے سیف ایسٹ سمجھا جاتا ہے، سو لوگوں نے اس وجہ سے بھی سونا خریدا. اور پھر ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ صدف نے خریدا، میں نے کہا میں مس نہ کر جاؤں، جسے کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس میں ڈیمانڈ جو ہے بہت سی بڑھ جاتی ہے. اور جو سونے کی سپلائی ہے اس نے اس طرح کیچ اپ نہیں کیا. یہ جو پورا رائز آیا ہے یہ اس وجہ سے. ابھی تو یہ ہے کہ یہ گلوبل مارکیٹ میں تقریباً $3,884 پر اؤنس کا ہے. جو سارے ایسٹیمیٹس اینڈ آف دا ایئر کے ہیں وہ تقریباً $4,000 کے ہیں. سو دیٹس ہاؤ تھنگز آر لوکنگ رائٹ ناؤ. اگر آپ is it ideal situation for a common person to invest in gold, like جس کی ایک مڈل کلاس آدمی ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ سب سے اچھا مشورہ یہ ہوتا ہے، اینڈ مینی پیپل کم اینڈ آئی آلویز سے کہ اسپلٹ یور روپیز. لیٹ سے کہ آپ پاس 100 روپے ہیں انویسٹ کرنے کو، رائٹ؟ 20-25 روپے کا سونا خرید لیں، 20-25 روپے سیونگ اسکیمز یا جسے کہتے ہیں نا سیف ڈپازٹس، ان میں رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ پیسے لانگ ٹرم گروتھ کے لیے چلے جائیں. ڈیفینس سیونگ ہیں اور طرح کی. تیسری چیز فار ایگزامپل حکومت کے PIBs میں رکھ لیں تو آپ کو ہر 3 ماہ میں ایک انکم آتی رہے. اور چوتھی چیز پراپرٹی میں رکھ لیں. اور اگر آپ تھوڑے سے ایکٹیو انویسٹر ہیں تو جو 5ویں چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے حصص، اور اس میں بھی 2 طرح کے حصص میں رکھیں. ایک ان میں جو آپ کو ماہانہ یا کوارٹرلی یا 6 ماہ پہ ڈویڈنڈ دیتے رہیں. اس میں ریٹس بھی ہیں، یعنی کہ جو آپ لینڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں تھرو دا اسٹاک مارکیٹ. اور دوسری چیز آپ لانگ ٹرم گروتھ میں رکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی گرو کر رہی ہے، اس میں رکھیں. اس طرح اپنی انویسٹمنٹ کو جسے کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ 10-15 سال کے ہورائزن میں سپلٹ کریں. سونا، چاندی یہ اچھی انویسٹمنٹس ہیں، لانگ ٹرم سیف ہیونس ہیں، بٹ آلویز میک اے باسکٹ آف انویسٹمنٹ اینڈ دین کیپ دیٹ منی. اور جہاں بھی رکھیں یہ ضرور انشور کریں کہ اسٹاک بروکر اچھا ہو، زمین خریدیں، اچھی جگہ خریدیں جہاں پہ سیفٹی ہو. سونا اگر فزیکل خریدنا ہے تو اس کو لاکر میں رکھیں تاکہ دھیان سے رہے، اپنی کوئی لاسز نہ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ کسی وقت کوئی ایسٹس بڑھیں گے، کسی وقت کوئی ایسٹس بڑھیں گے. ایک زمانہ تھا 20-22-23% آپ کو بینک دے رہے تھے، نیشنل سیونگ اسکیمز دے رہی تھی. آج وہ 11% پہ ہے، پر اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے. All assets rise eventually, but they don't rise together. This is the most important message.
That's why we split the assets. डॉक्टर साहब, गोल्ड का एक ओल्ड पैटर्न ये था कि हमारी ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का सोना हमारे पेरेंट्स के टाइम पर आके कीमती हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई, फिर उनके टाइम का जो था वो हमारे पास आया तो मजीद कीमती हो गया. बट आजकल ये जो सोना हम देख रहे हैं, इसकी प्राइसेस जिस रैपिडली इंक्रीज कर रही हैं, बूम कर रही हैं, डबल होती जा रही हैं, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, हर गुजरते दिन के साथ. ये तेजी आप देख रहे हैं कि जारी रहेगी इसको या फिर स्टॉप लगेगा? देखिए, अगर तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इसी तरह रहे जिसमें अगर बहुत से सेंट्रल बैंक्स बाय करते रहे और ये एक सेफ हेवन रहा, तो फिर तो एक कदरे होगी ये बात. बट आई थिंक कि बहुत सा जो प्राइस राइज था वो बिल्ट इन हो गया है अब. यानी कि अगर 45% 2025 में बढ़ा तो वो बिल्ट इन हो गया है. एज अ सेफ हेवन जरूर ये सारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं दुनिया की, जो मैंने आपको स्प्लिट बताया है, वो आपको ये सब स्प्लिट बताएंगे. You split your money into different asset classes. Sona is a major asset class जो सरकार भी होल्ड करती है थ्रू द सेंट्रल बैंक, और इंडिविजुअल्स भी, इंस्टीट्यूशंस भी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी, इंडिविजुअल भी, ये सब होल्ड करते हैं. तो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू तो हमेशा रहेगी. बट कई वक्त ऐसे आएंगे जब दूसरे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी. दैट्स व्हाई यू ऑलवेज स्प्लिट योर, जिसे कहते हैं बेट्स, यू स्प्लिट योर रिस्क, और रिस्क रिटर्न हर प्रोफाइल का डिफरेंट होता है. बट जरूर सोना भी होल्ड कीजिए, प्रॉपर्टी भी होल्ड कीजिए, सेविंग स्कीम्स भी होल्ड कीजिए. और ये भी नहीं है कि आपको लाखों की ये चीजें होल्ड करनी है. आप एक अपनी प्राइस एवरेजिंग कीजिए. प्राइस एवरेजिंग का क्या मतलब है? आपने इस माह खरीदा, फिर अगले माह खरीदा, फिर अगले माह खरीदा. कोई प्राइसेस आपको हायर पे भी खरीदना पड़ा होगा, कोई प्राइसेस आप कम पे भी खरीदेंगे, बट आपकी प्राइस एवरेज हो जाएगी. सो योर कॉस्ट of सोना और whatever you hold will be अगर हाई पे भी खरीदा होगा तो लो पे भी खरीदा होगा. So be a consistent investor, don't be a knee jerk investor कि किसी ने कह दिया, and इसको पढ़ें, चीजों को think through करें, एडवाइस लें लोगों से, and then do it. बट डॉक्टर साहब, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी तेजी से सोने की कीमत बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता उतनी ही तेजी से गिरेगी नहीं? जिस तरह के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, in the long term, Sona is a hold. In terms of investment, that appears to be true. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइएगा जरा, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं. बड़ी जबरदस्त हम देखते हैं, हफ्ते का आगाज भी बड़ा जबरदस्त होता है पूरा, बल्कि हम पूरा एक साल, अगर माली साल भी देखें तो बड़ी तेजी दिखाई देती है और 1,68,000 की हद भी उबूर कर जाती है. और जाहिर है 150 भी कर जाती है, 160 भी कर जाती है, और आए दिन हम ये अच्छी पॉजिटिव खबरें सुनते हैं. लेकिन कंपनियां बजायर हमें फायदे में उस तरह दिखाई नहीं दे रही. यहाँ पर मैं हवाला दूंगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनी की. इसका बंद हो जाना ये अपने आप एक सवाल है. इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर रही है साथ साथ? तो ये इनका आपस में कोई रिलेशन होता है, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि ग्रोथ उस तरह इंडस्ट्रीज की नजर नहीं आ रही. व्हाट इज द रीजन? So Sadaf, I hope both of you have made good money जब मार्केट 50,000 के इंडेक्स पे थी और अब 1,68,000 के इंडेक्स पे है. एंड गुड लक टू ऑल द 300,000 इन्वेस्टर्स. 3 लाख इन्वेस्टर है इस मार्केट में तकरीबन, ऑन दी एवरेज बात कर रहा हूँ, जिसने इन्वेस्ट किया और पैसे बनाए. ये बड़ी अच्छी चीज है. देखिए, पहले मार्केट ट्रेड कर रही थी एट डिफॉल्ट लेवल्स इन पाकिस्तान. गो बैक 2 years, हमारी बात भी हुई, IMF नहीं हो रहा था, $3 अरब के रिजर्व्स थे. वो सारी सिचुएशन जो है वो रिवर्स कर गई है. मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है, बहुत सा फॉरेन इंटरेस्ट है. फिर जो फॉरेन नेशंस के साथ हमारे डिफेंस पैक्ट, टैरिफ पैक्ट, CPEC 2, मतलब यू अंडरस्टैंड, मैं मिडल ईस्ट से लेके अमेरिका से लेके चाइना तक, उसने मार्केट को एक तकवियत दिया, एक बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है मार्केट को. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ बूस्टर्स. फिर ये जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है ना, आपने साबुन खरीदा, वो पहले 100 का था, फिर 110 का हुआ. जब आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा पे किए तो जो साबुन वाली कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी. सो प्रॉफिटेबिलिटी सब कंपनीज की बढ़ी. बिजली महंगी हुई तो सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी. सो ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो बेहतर हो गई हैं, और जिनके हिस्से डिफॉल्ट लेवल पे थे वो रीवैल्यू हो गए. सो मार्केट ने अपने आप को री रेट किया है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट में हुई है. अब दूसरी बात आपकी कि PNG क्यों चला गया. देखिए, PNG की जाने की बहुत सी वजूहत हैं और उस पर कभी डिटेल में बात कर लेंगे. एक ये क्योंकि एक ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है. जिन मार्केट्स में वो समझते हैं कि वो कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है, वो कंज्यूमर कंपेटिटिव नहीं है, उनसे वो निकलना चाह रहे हैं और लोकल वेंडर्स पर छोड़कर ये चीज पुल आउट कर रहे हैं. एक तो ये है, आई थिंक 7,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब वो चेंज करना चाह रहे हैं. अब पाकिस्तान उस मार्केट में फॉल किया है, दैट्स ट्रबलिंग फॉर अस, राइट, कि हम कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है. क्या मतलब है? एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है,
ریگولیٹری ہرڈلز زیادہ ہیں, کاسٹ آف مینیجنگ منیز آؤٹ سائڈ جب لے کے جانے ہیں وہ پرابلمٹک ہیں. 3 ایریاز میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے. دیٹس ناٹ اے گڈ اسٹوری فار پاکستان. سو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی بات وہی ہے. اچھا موقع ہے, IMF بھی ہے آپ کے پاس, دنیا بھی ساتھ چل رہی ہے, تو اپنے اسٹرکچرز ٹھیک کر لیں. مطلب اگر انرجی اب بھی نہیں ٹھیک کریں گے تو کب کریں گے؟ اگر ملک کی ڈی ریگولیشن آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ایسا اسپیس جو ہے نا آج صدف جو ملی ہوئی ہے پاکستان کو, اینڈ دیٹس ایکچولی ٹرو. جو اسپیس اس وقت ہمارے پاس ہے ٹو ڈو ڈیپ سرجری انٹو انرجی, ریگولیٹری فریم ورکس, انویسٹمنٹ کلائمیٹ, آئی تھنک یہ کبھی نہیں ملی. اور لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اب جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے جب آپ کی بہت سی جو بائنگ پاور, قوت خرید لوگوں کی ٹوٹتی ہے, تو وہ جلیٹ کا شاید مہنگا اگر نہیں خرید سکتے ٹریٹ بلیڈ یا کچھ بھی, اور کمپٹیشن چائنا سے آتا ہے, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس رائٹ, اور وہ چیپر ہے, تو آبویسلی وہ جو مہنگا یا اس طرح کا بلیڈ ہے اس کی قیمت بڑی ہے, ڈیمانڈ کم ہوگی. سو دیٹس دا سیکنڈ فیکٹر. سو یہ کیا شو کرتا ہے کہ جو ہماری قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہے بیکاز انفلیشن بڑی ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال مشکل گزرے ہیں, پر یہ ہمیں پھر وہی میسج دیتا ہے کہ آن دا پالیسی سائڈ میکرو اسٹیبلٹی از اے مسٹ ٹو مینٹین any kind of business environment. آج ہم نے بڑی مطلب بہت ہی جسے کہیں نا سحر حاصل گفتگو کر لی ہے ان چیزوں کے اراؤنڈ. ایک تو ان سب چیزوں کو مینج کرنا اب اتنا لازم و ملزوم ہو گیا ہے, اور ڈیپ سرجریز کے تھرو کرنا. اور آئی تھنک وقت بہت اچھا ہے, ادراک اتھارٹیز کو بھی ہے, سب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے. وی جسٹ ہیو ٹو پٹ آور مائنڈس ٹوگیدر. ایک آخری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومتیں پاکستان کی بھی ڈیولپنگ ورلڈ کی بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہوتا آخر حکومت بیٹھی تو نہیں ہوتی نا کہیں بھی, اتھارٹیز آر آلویز آن دا گو. دیکھیں ڈیپتھ اینڈ کوالٹی آف ریفارم اینڈ ورک, یہ یاد رکھیے, ریئلی ڈٹرمنس کہ وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے. پاکستان کو ڈیپ بھی بہت چاہیے, اور جسے کہیں گے نا کوالٹی بہت اوپر چاہیے. ابھی میں کئی ڈیسیجنز پڑھ رہا ہوں, گیس پہ ہوئے, فنڈ کے ساتھ ہوئے. آپ فنڈ کے پاس جاتے وقت بھی اپنے ایکسپرٹس کو کہیں کہ بہت ہی ڈیو ڈیلیجنس کریں آن ایوری اسٹیپ وی ٹیک, بیکاز اٹ میکس بلینز فار یو اور لوزز بلینز فار یو. سو اور ادراک بہت ہے, ہر وقت حکومت یہ بات کرتی ہے, اتھارٹیز یہ بات کرتی ہیں. آئی ایم شیور کہ دے آر آن اٹ. بالکل, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے, اور بڑے انہوں نے کہتے ہیں نا ظاہر کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں فائنینشلی جو ہمیں نہیں پتا ہوتی, لیکن بڑے طریقے سے ساری چیزیں سمجھائی ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے, کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا میکرو اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا ہے, تو چیزوں کو اچھے سے مینج کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جناب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور موسم کی بات کریں گے. میں تو حیران ہوں, ابھی اکتوبر کا آغاز ہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک یہاں پر جو گرمی کا ایک دورانیہ ہے وہ کافی طویل رہتا ہے, لیکن صبح میں نے خبر دیکھی جی اسلام آباد میں ژالہ باری ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں ابھی سردی آنی ہے تو ژالہ باری کا آغاز ہو گیا. اور جب ہم پورا ابھی اگر پاکستان میں اور ذرا دیکھیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو بھارتی گجرات پر جو موجود ہوا کا دباؤ ہے یا کم دباؤ جو ہے وہ ڈپریشن میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے اثر اب کون کون سے علاقے آ سکتے ہیں, پورا سندھ آ سکتا ہے جس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, میرپور خاص, جامشورو, ٹھٹا اور دیگر ہیں جہاں پر آندھی اور بارش کے امکان ہے. رات سے ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. بالکل جی, اور محکمہ موسمیات ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سمندر میں شدید طغیانی کے پیش نظر سندھ کے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران مطلع جزوی ابرآلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان. اچھا, موسم مرطوب اور مطلع ابرآلود, یہ بھی ویسے انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ابھی اسلام آباد کی بات کر رہی تھی, اسلام آباد میں تو گرمیوں میں بھی اولے پڑ رہے تھے, گرمی میں بھی, جون جولائی میں. اب ہم اکتوبر میں, صحیح آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں اکتوبر میں حیران ہو رہی ہوں, وہاں تو جون جولائی میں ہو رہے ہیں. اور آپ نے اگر جن نے گیم آف تھرونز دیکھا ہے تو اس میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے, ونٹر از کمنگ. تو ونٹر از کمنگ جو ہے اب اگر ہم یہاں پر اپلائی کریں تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ماہرین ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ جتنی شدید گرمی آئی تھی اتنی ہی شدید سردی آ سکتی ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 موسمیاتی اصلاحات یوز ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں کے لیے. ایک کہلاتی ہے لا لینا
اور ایک کہلاتی ہے ایل نینو. سو ان کا مطلب یہ ہے یعنی لا نینو جو ہے وہ سخت سردی جبکہ ایل نینو جو ہے وہ شدید گرمی. اب میری ذرا ٹنگ ٹویسٹ ہو رہی ہے تو ذرا مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا, اس کا باعث بنتا ہے. یعنی کہ اب پاکستان میں جو سردی آ رہی ہے خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پر سردی پڑتی ہے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ شدید سردی پڑنے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے. اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں شدید برف باری, یخ بستہ ہوائیں اور میدانی علاقوں میں طویل قہر لے کر آ سکتا ہے یہ جو سسٹم ابھی آئے گا سردیوں میں. اچھا, عالمی سطح پر لا نینا مختلف شدتیں لاتی ہے. آسٹریلیا میں اگر ہم بات کریں تو سیلاب, مشرقی افریقہ میں قحط, جبکہ شمالی امریکہ میں سخت سردیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو پاکستان میں لا نینا کی وجہ سے توانائی کا بحران, صحت کے بڑھتے ہوئے خطرات, گندم اور پھلوں کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب سوال یہ نہیں کہ لا نینا آئے گا یا نہیں آئے گا, سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور اگر ہم 2023 کی بات کریں تو ریکارڈ گرمی اس میں رہی, اس سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, خبردار کر رہے ہیں ماہرین کہ اس دفعہ جو سردی آئے گی بڑی شدید آئے گی, اور چلیں یورپ کی بات کر لیں, دیگر ہم علاقوں کی بات کر لیں, لیکن پاکستان جیسے علاقوں کے لیے بھی انہوں نے خبردار کیا ہے. سو آپ کی اس پہ کیا اسیسمنٹ ہے اور اس رپورٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہوں گا کہ جی یہ وہی لا نینا کا جو سا نا فنومنا ہے اس وقت. ابھی اپنے جو فلڈنگ میں سے گزرے ہیں یہ فنومنا اب سیٹ ان ہو گیا ہوا ہے. یہ تقریباً رہتا ہے 8 سے 10 ماہ, اس کا نارمل پیریڈ یہی ہوتا ہے, لیکن کئی جگہ پر یہ 4 سال تک بھی یہ فنومنا رہا ہوا ہے. تو اس میں یہی ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں جو سی نا سردی بڑھے گی, شدت کسی قسم کی سردی آئے گی. اور انڈیا تو اس کے لیے کافی ساری پریپریشنز آلریڈی اس نے تو وارننگ اپنے عوام میں دینی شروع کر دی ہے. ہم تھوڑا سا اس کے پیچھے ہیں. میرے خیال یہ اگلے 2-3 مہینے جو سے نا شدید سردی کے جو سے جی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بالکل عام فہم میں لا نینا اور ایل نینو کی تشریح اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ پلیز کر دیں تو آپ کیسے سمجھائیں گے بالکل سادہ فہم میں؟ بڑے سادہ سی بات یہ ہے کہ جی یہ سرکولیشن ہے, اس کو کہتے ہیں نا ہواؤں کی, ٹریڈ ونڈز ہوتے ہیں جو تجارتی ہوائیں ہوتی ہیں نا, یہ بیرل کاہل کے اندر جو سا نا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں ایل نینا کا جو سا فنومنا ہے وہ اس سے گرمی جو سی نا ہوتی ہے, گرمی پیدا ہوتی ہے زیادہ. تو وہی ہے جو اس وقت وہ ہوائیں چل کر ادھر آتی ہیں, اس کو کہتے ہیں آسٹریلیا میں آتی ہیں, ادھر انڈیا میں آتی ہیں, پاکستان میں آتی ہیں. تو شدید قسم کی جو سی نا گرمی اس سے پیدا ہوتی ہے. وہ ہم اس فیز میں سے ہم نکل گئے, ہم لا نینا کی فیز میں آ گئے ہیں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ جون سے نا بیرل کال کے اندر جو اب سرد ہوائیں چلیں گی, اور یہ جون سی نا سرد پانی جون سی نا یہاں پر ہمارے بھی اس کے اثرات جون سے نا سرد قسم کے اثرات جون سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر سال جو سردی آتی ہے اس سے مختلف ہوگی سردی پورے پاکستان میں. اور آپ نے تیاریوں کا ذکر کیا کہ انڈیا نے تو بہت سی پریپریشن کر لی ہے, کس طرح کی تیاری کرنی ہوتی ہے اس طرح کے سردی کے موسم میں؟ لیکن ایک تو ہوتی ہے نا نارملی جو سی سردی ہے اس کو کہتے ہیں یہ سردی جو سی ہے یہ ان سرکولیشن ماڈلز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی شدت جو سی نا وہ بہت سویئر ہوگی. اس کے اندر سب سے بڑی چیزیں برف باری بہت زیادہ ہوگی اور فراسٹ بہت زیادہ ہوگی. جو کورا جس کو ہم بولتے ہیں نا, کورا بہت زیادہ اس کے اندر آتا ہے جی. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جو ٹیمپریچر, اس کا ٹیمپریچر رائز سے کوئی تعلق نہیں. جو دنیا میں ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے نا وہ چلتا رہے گا, وہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہے. یہ صرف فنومنا جونسن ہے, یہ سرکولیشن کرنٹس کی وجہ سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ ہمارے اس کی پریپریشن جس طرح این ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے نا, میرا خیال جیسے ابھی ہم نے فلڈ کے اندر سے نکلے ہیں, اس کے لیے آپ کے لیے جو سی وافر قسم کی انرجی ہونی چاہیے اویلیبل جو سی گیس میں ہے یا ووڈز کے اندر ہے, تاکہ سردی سے لوگ بچ سکیں. ابھی تو بہت سارا ایریا میں بہت سارے ابھی بھی جو نا ویٹ ایریاز ہیں جس کے اندر سے ابھی فلڈ میں سے ہم نکلے ہیں. تو یہ سردی کی جو سی نا شدت زیادہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کراپنگ پیٹرن ہے اس کی طرف دیکھیں. یہ ویٹ جو سی ہماری ابھی کراپ جو سی مین آ رہی ہے وہ ویٹ کی ہے. اس کو بھی جانسن ہم نے اس کی ٹائمنگ کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. اس کے اندر جو ہماری سائنٹیفک ایڈوائس ہے اس کی طرف توجہ کریں کہ جی کون سی ورائٹی یوز کریں, کون سا اس کو کہتے ہیں جانسن ہے, اس کی کاشت کے طریقے کون کون سے. اور پانی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اس سال وافر پانی ہے ہمارے ڈیمو کے اندر. تو پانی کی ڈیمانڈ جو سی نا وہ بڑھ جائے گی. جو سی نا اس کے جو سردی بڑھتی ہے نا اس کے اندر پانی کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے. اس کے اندر جو مین کراپس آئیں گی جی وہ یہ ہے. اس کے بعد جو ہے کنولا کی کراپ ہے جس کو ہم تیل کی جنسی کراپس کہتے ہیں, چارہ ہے. اس کے بعد پھر شوگر کین ہے.
تو یہ چاروں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا سدباب کریں جو سی ہے. پھر بیماریاں بھی ساتھ ساتھ آئیں گی جی. سردی ہے تو اس کو کہتے ہیں نا اس کے ساتھ جو سی بیماری بھی آتی ہے. آپ یہ جو سی ڈینگی میں سے بھی ہم اس فیز کے اندر سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سے نا ہیلتھ سائٹ کے اوپر بھی بہت غور کریں جو سے, خاص طور پر جو سی وہ کمیونٹیز ہیں جو بوڑھے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جو بالکل بچے ہیں نا جی, ان کے لیے جو ہے نا اسپیشل انتظامات کیے جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت ڈالا. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں چارہ, ویٹ, کنولا اور اس کے علاوہ ایک اور فصل انہوں نے بتائی شوگر کین کی. یہ وہ 4 فصلیں جن کو شدید جو بھی ہم نے ییلڈ لینی ہے اور ان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے سردی کے موسم میں, شدید سردی سے. تو فارمرز وہ سیڈ پلانٹ کریں جو کہ سردی سے ریزسٹنس اور حکومت کو ظاہر ہے اس پہ سوچنا چاہیے. دوسرے انہوں نے ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی یہاں پر جب سردی پڑے گی تو آپ کو ہیٹر کی اور گیس کی ان چیزوں کی ضرورت ہوگی, تو اس پر غور کرنا ضروری ہے, اس کا ایک سسٹم بہتر ہونا ضروری ہے. اور بھائی اب موسم کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہو گیا, سو جسٹ بریس یور سیلف. زیادہ ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور کراچی شہر کے اوپر جب ہم بات کرنے لگتے ہیں, جب مسائل کی خاص طور پر بات کرنے لگتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے جیسے دن سے رات اور رات سے پھر دن چڑھ جائے گا. ہمارا شہر ہے, بھی آئیڈیا ہو گیا اس بات مجھے, کیونکہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور اب کراچی میرا شہر ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا شہر ہے, ریڑھ کی ہڈی آپ کی معیشت کی, میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے, لیکن بدحالی کا شکار ہے, انفراسٹرکچر بدحالی کا شکار ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں, آپ ہیلتھ کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر بھی ہمارا بدحالی کا شکار ہے. یہ تو چلے ایک بہت ہی واسٹ چیز ہو جائیں گی نا جنہیں ہمیں کور کرنا پڑے گا. یہاں پہ اگر ہم صرف سڑکوں کی بات کریں, ہم صرف اپنے انفراسٹرکچر کی بات کریں, تو سڑکوں کی بدحالی ہر جگہ آپ دیکھیں, کہیں پر سیویج کا پانی نظر آ رہا ہے, کہیں پہ گڑھے نظر آ رہے ہیں. اور حکومت جب ان سے پوچھیں تو بتاتے ہیں جی ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم تو وہ کر رہے ہیں, فلاں فنڈ جاری کر دیں, یہ فنڈ جاری کر دیں. اب ہر کوئی میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گی, اپنی کہتے ہیں نا ناکامی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہا ہے. کبھی وہ سابقہ حکومت کو ٹھہراتا ہے, کبھی جی وہ وفاق کو ٹھہراتا ہے, کبھی کہتے ہیں جب ان کا ٹائم تھا جو فلاں ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم پہ کیا کر لیا. تو اب ہم آئی تھنک اس سے نکل کے ہمیں تمام پارٹیز کو یہ مشورہ ہے کہ بیٹھیں, اس شہر کے جو منصوبے ہیں, خاص طور پر ترقیاتی منصوبے, انہیں مکمل کریں, اور کیسے مکمل ہوں اس پر ایک کوئی لاہ عمل طے ہونا چاہیے. تو بات کر لیتے ہیں جی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم دیکھتے ہیں آئے دن وہ اسی حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں, جس میں آپ کی پارٹی بھی ایک شامل ہے. سب سے پہلے تو بتائیں سب سے بڑا مسئلہ ویسے ہے کیا کراچی کا؟ یہ امن و امان ہے, انفراسٹرکچر ہے, یا اور دیگر مسائل ہیں؟ وعلیکم السلام. شکریہ صدف, شکریہ سائم. جہاں تک میری اپنی سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اقتصادی ہے. کہ جو آئین اور قانون کے تحت کراچی کا ڈیو شیئر بنتا ہے وہ کراچی کو نہیں مل پاتا. جو آبادی کے لحاظ سے کراچی کا شیئر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر ہے, اور جو کراچی کی آبادی ہے آج تک اس کا کریکٹ ایویلیویشن اسی لیے نہیں ہوا کہ اگر وہ کریکٹ ایویلیویشن ہو جائے, کراچی والوں کی صحیح تعداد پتہ چل جائے, تو پھر کراچی کا ڈیو شیئر جو ڈیولپمنٹل بجٹس کے لیے ہوتا ہے, جو ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتا ہے, جو NFC ایوارڈ کے تحت دیا جاتا ہے, وہ کراچی کو نہیں ملتا. اور جب وہ ڈیو شیئر نہیں ملتا تو پھر کراچی میں تمام طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں, جس میں کرائم بھی ہے, جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بربادی بھی ہے, جس میں بلدیات بھی ہے, جس میں بجلی بھی ہے, جس میں پانی بھی ہے, جس میں تمام چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کا ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ کراچی کو نہیں دیا جاتا, ڈیو شیئر نہیں دیا جاتا, جس کی بنیاد پر کراچی
تباہی اور زبوحالی کا شکار ہے. ویسے حیدرآباد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو اس کا ڈیو شیئر نہیں ملتا, ڈیو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ملتا, تو آج کل تو ایم کیو ایم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا سٹیک رکھتی ہے حکومت کے اندر, اس وقت سے اچھا کون سا وقت ہے ڈیو شیئر لینے کے لیے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سائن. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حکومت میں ہمیں پوری ایک سیاسی جدوجہد کرنی پڑی تھی کراچی کی مردم شماری کو از نو کروانے کی, جس میں کراچی کی آبادی 1,35,00,000 دکھائی گئی تھی, اور پھر ایم کیو ایم نے باقاعدہ ایک مہم چلا کر قبل از وقت مردم شماری کرائی, اور مردم شماری کے نتائج ایک بار پھر 1.35 سے لے کر 2 ارب کچھ کروڑ تک آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی مردم شماری اگر ایمانداری سے کروائی جائے تو کراچی 4 کروڑ سے کم کا شہر نہیں ہے, مگر مردم شماری کا ایک آئینی وقت مقرر ہے, اور پچھلی بار بھی ایم کیو ایم نے اس کو کروایا تھا آئینی مدت سے پہلے. تو پہلے تو کراچی کے آبادی کا تعین ہو جائے, پھر جو پچھلے 17-18 برسوں میں این ایف سی کی بنیاد پر اس کم آبادی کے تناسب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیو ہے کراچی کا حکومت سندھ کی طرف, وہ تقریباً 3,500 ارب روپے ہے. بدقسمتی سے ہم سندھ حکومت کے ساتھ پچھلے 17 برسوں سے اتحادی نہیں ہیں, ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں, اور 3,500 ارب روپے کراچی کے جو این ایف سی سے وفاق نے تو صوبے کے حوالے کر دیے, مگر صوبے نے کبھی کراچی پر نہیں لگائے. تو 3,500 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اگر کراچی کو اس کا ڈیو شیئر ملتا رہے 250-300 ارب روپے سالانہ, تو شاید یہ مسائل آپ کو دیکھنے کو نہ ملے. مگر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان 3,500 ارب روپے سے سندھ کا کوئی اور شہر بھی ڈیولپ نہیں ہوا. اچھا, تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد ڈیولپ ہو گیا, لاڑکانہ ڈیولپ ہو گیا. ایک چیز بتا دیں کہ ایم کیو ایم بڑی مؤثر آواز رہی. ہم نے تو یہ تک دیکھا کہ اگر ایسا بھی ٹائم آئے کہ حکومت میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا, تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے جی کراچی پیکج جو ہے وہ آپ اگر اس پہ رضامندی ظاہر کر دیں تو پھر ہم سوچیں گے جی کہ حکومت میں شامل ہو کے نہ ہو. اس بار ایسا کیا ہے کہ وہ مؤثر آواز آپ کی نئی نظر آ رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ ایوان کے اندر رہ کے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ ایشو کیا ہے, تو کیا سنی نہیں جا رہی؟ وزیر اعظم سے بھی بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا, اس کا رزلٹ کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کی بات بالکل بجا ہے صدف. میں آپ کو بھی مثال دے دیتا ہوں, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بمشکل تمام ابھی ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے وفاق سے 20 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمیں منظور کروائیں. 20 ارب روپے, جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے 20 ارب روپے. کہاں 3,500 ارب روپے اور کہاں 20 ارب روپے. مگر جب وہ منظور ہو گئی تو حکومت سندھ نے حکم نامہ جاری کیا کہ جو وفاق کی ڈیولپمنٹ ایگزیکیوشن ایجنسی ہے PIDCL, اس پر پابندی لگا دی گئی کہ جی PIDCL جو ہے وہ کراچی میں کام نہیں کر سکتی, سندھ میں کام نہیں کر سکتی. اب وفاق کی جو انفراسٹرکچر یا ڈیولپمنٹ ایگزیکیوشنل جو ایجنسی ہے اس پر سندھ حکومت نے پابندی لگا دی ہے. وہ جو بمشکل تمام 20 ارب روپے کراچی کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے منظور کرائے تھے, وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئے. نہ کام کرتے ہیں, نہ کرنے دیتے ہیں, نہ وفاقی میئر صاحب تو پیسے کہہ رہے ہیں وفاق جاری کر دے, تو وہ کس مد میں مانگ رہے ہیں اور کس سسٹم کے تھرو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آپ ہمیں دے دیجئے, آپ اچھا ہم خود لگائیں گے. جو کچھ آپ نے لگایا ہے وہ کراچی والوں کو نظر آ رہا ہے بہت اچھی طریقے سے. بیٹا میں یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہی میری رہائش ہے, گلشن اقبال میں. سہانے روح بن گیا ہے وہ راستہ
ہم وہاں گزر اور کوئی آلٹرنیٹ راستہ ہے نہیں یونیورسٹی روڈ کے علاوہ ہمارے لیے. اور کراچی جو بھی میٹر سے اس طرف ہے, یعنی کراچی یونیورسٹی کی طرف ہے, جو بائک رائڈرز ہیں ان بیچاروں کے تو کمر کے مہرے آپ صحیح دوہرے ہو گئے ہیں. ایسے ہی حالات ہیں اور ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ حیدر عباس رضوی صاحب. اندازہ لگا سکتے ہیں جی شہر کی سڑکوں کا اور بالخصوص اس سڑک کا. چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد شرائط بتا. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. جناب باخبر سویرا کے پیجز کو تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائک کر لیں, سیو کر لیں, شیئر کر لیں, سبسکرائب بھی کیا کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ ہم اگلے دن کے سیگمنٹس جو ہیں وہ آپ کے فیڈ بیک کے اکارڈنگ ڈیزائن کر سکیں, جو کہ ہم کرتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. تو چلیں جی سائم, پھر ہم اس سے پہلے کراچی کی سڑکوں کی بات کر رہے تھے, اب ذرا کراچی کی سڑکوں پر دوڑنے والی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک خاص طور پہ ذکر کروں گی. سوچیں برطانیہ میں بہت زیادہ چوری ہو رہے ہیں, موبائل بہت زیادہ سنیچنگ وہاں پر ہو رہی ہے, لوگ تو اب بڑے محتاط ہو گئے ہیں باہر موبائل نکالتے ہوئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ برطانیہ سے چوری ہوئی چیز کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گی؟ انوکھا واقعہ تھا یہ چوری کا کہ برطانیہ سے ایک رینج روور گاڑی چوری ہوتی ہے اور وہ ملتی کہاں پہ ہے, وہ کراچی سے ملتی ہے. آپ سوچیں, مطلب انبلیویبل بات لگتی ہے نا, لیکن یہ ہو رہا ہے. اب برطانیہ سے چوری ہوئی ہوئی مہنگی ترین گاڑی انٹرپول, پھر ہوا کیا کہ انٹرپول مانچسٹر نے سندھ پولیس کو کار برآمدگی میں مدد کے لیے چٹھی لکھ دی. اور ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں جو میرے ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ تو بائی روڈ بھی نہیں آ سکتی, آئی کہاں سے؟ یہ اڑ بھی نہیں سکتی, گاڑی ہے, کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی اڑ بھی نہیں سکتی, تو یہ آئی کیسے, کہاں سہولت کاری ہوئی ہے اس میں؟ ایگزیکٹلی, ویسے دس از اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ سیاہ رینج روور آپ دیکھیں کہ 2 نومبر کو 2 نومبر 2022 میں ہیروگیٹ سے چوری کی گئی, جس سے ٹریس کرنے پر لوکیشن اپنے یہ صدر کے علاقے کی آئی. اپنا صدر, یہ اپنا والا صدر, یہاں سے یہ بلیک رینج روور برآمد ہوئی. اب یو کے پولیس نے چوری شدہ گاڑی کی لوکیشن بھی پولیس سے شیئر کر دی, جبکہ گاڑی کی تفصیل انٹرپول SMV ڈیٹا بیس پر بھی موجود ہے. اچھا, میں ویسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گاڑی کا ٹریکنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ تھا کہ جس نے ویسے گاڑی جو چوری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا ٹریکنگ سسٹم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا ٹریکنگ سسٹم ایکسٹریکٹ نہیں ہو پایا اور آپ دیکھیں کہ وہ گاڑی صدر سے ملی ہے. کیا بات ہے بھائی, یہ تو بھائی کمال ہی ہو گیا. سو کراچی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ برطانوی چور تھے یا پھر یہ اپنے لوکل چور تھے؟ مے بی ان کا کوئی آپس کا گٹھ جوڑ ہو, تو وی نیور نو. ابھی مطلب یہ کہتے ہیں نا چیزیں انفولڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا. اچھا, جہاں گاڑیوں کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ نئی پالیسیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ایک نیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار نے, جو کہ امپورٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, یعنی جو باہر سے لوگ گاڑیاں منگواتے ہیں یا جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں, ان کی مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیاں بھی جو ہیں ان کے معیار اور حفاظتی جو ریگولیشنز ہیں, رولز ریگولیشن ہیں, وہ اب نافذ ہوں گے. اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گاڑیاں WP 29 کے درجنوں کے معیار کے مطابق پورا اتریں, جن میں روڈ سیفٹی ہے, مسافروں کا تحفظ ہے. سب سے امپورٹنٹ بیکاز ہم اپنے کلائمیٹ کی بہت بات کرتے ہیں, کتنی پولیوٹڈ ہماری ایئر ہو گئی ہے. سو کاربن کے جو اخراج ہیں, یعنی کہ کاربن ایمیشن کی حد کیا ہونی چاہیے, یہ ماحولیاتی تقاضے ہیں جس کے تحت جو ہے اب ان گاڑیوں کی جانچ پڑتال ہوگی. اس کے بعد ہی آپ کے ملک میں جی گاڑی آئے گی. تو اب صرف وہی کمپنیاں استعمال شدہ گاڑیاں درآمد کرا سکیں گی جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہوں, مناسب سرمایہ اور آفٹر سیل سروس نیٹ ورک رکھتی ہوں, کمپنیوں کا بنیادی کاروبار گاڑیوں کی درآمد ہو, ہر کمپنی بینکنگ چینل استعمال کرنے کی پابند ہوگی اور شپمنٹ سے پہلے منظور شدہ ادارے سے انسپیکشن سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہوگا. تو پھر جناب مطلب اس سے ایک چیز یہ ضرور ہوگی, ایک یہ ہوگا کہ بھائی گاڑی سڑک پر چلنے کے قابل ہے کہ نہیں, کیا پتا جو گاڑی پہلے آ رہی ہوتی نہیں وہ کتنی ڈیمیج ہوتی نہیں, حادثے سے محفوظ, اور اس میں جو اس طرح ایئر بیگز موجود ہیں کہ نہیں. بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جن کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, مگر جب ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ایئر بیگز نہیں ہوتے ہیں.
اور باہر سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹل گاڑیاں اسی طرح کی آتی ہیں. تو چلے جی ہمارے ساتھ اس وقت اس ٹاپک پر ہماری تو جو نالج تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, لیکن جو ایکچوئل میں ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل منج موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سنیل, گڈ مارننگ ٹو یو, اور آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیں یہ جو پوری فہرست ہے جس میں بتایا جی یہ چیزیں ہیں, یہ اگر ساری چیزیں چیک ہوں گی اس کے بعد ہی باہر سے کوئی گاڑی آ سکے گی, تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اور اس سے کتنا پہلے ہو جانا تھا, اور ابھی بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ آپ پہلے تو بتائیں ایکچولی پالیسی ہے کیا؟ جی وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو WP29 یہ گلوبل سٹینڈرڈ ہے سیفٹی کے, جن کو ہم نے ایڈہیر کیا ہے کہ ہم صرف وہ گاڑیاں لے کے آئیں گے جو کہ ان کے سرٹن کلوزز ہیں, تقریباً 45 کے کلوزز جو ہیں وہ اس ڈاکومنٹ میں لکھے ہوئے ہیں, جو اس کو فلفل کریں گی بوتھ فار امپورٹڈ اینڈ لوکل کار. انہوں نے ڈفرنٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ وضع کر دیے ہیں. اچھا, ابھی آپ کی ڈسکشن میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ایکسیڈنٹڈ آ جاتی ہے اب نہیں آئے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر لیٹس سے ایگزامپل ہے کہ XYZ مینوفیکچرر کی یہ جو گاڑی ہے یہ اسٹینڈرڈ پہ پوری آتی ہے, تو وہ گرین سمجھے لسٹ میں آ جائے گی, وہ کلیئر ہوگی. وہ یہاں پہ آ کے کسی نے ایکسیڈنٹ منگائی ہوئی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈ جو سیفٹی کے ہیں, جس میں آپ کے SRS ایئر بیگ سے لے کے ریسٹرینٹ سسٹم سے لے کے لائٹنگ سسٹم, امیشن, ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ شامل ہے. So if that manufacturers that car is falling under that list, تو وہ گرین لسٹ میں آ جائے گی. اگر نہیں آتی ہوگی, وہ اس کو پورا نہیں کرتی ہوتی, تو وہ امپورٹیبل نہیں ہوگی. سو اٹس ناٹ پرٹیننگ ٹو دا نیوز, جو اکثر میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جو پہلے ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں آ جاتی تھیں تو اب امپورٹ نہیں ہو سکیں گی. کوئی فزیکل چیک نہیں ہوگا. دا چیک ول بی آن دا چیسز نمبر کی یہ سرٹن گاڑیاں ہیں, یہ گرے لسٹ میں ہے, سرٹن گرین لسٹ میں ہے, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم سیفٹی کے اسٹینڈرڈس کو اپنا رہے ہیں. پہلے ہمارے یہاں پہ ایسی گاڑیاں بھی تھیں جن میں ایئر بیگ تو دور کی بات ہے, سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہوتی تھی. صحیح بات. سو اٹس گڈ دیٹ وی آر ایڈہیرنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ, اور یہ اسٹینڈرڈ لوکل اور امپورٹڈ دونوں گاڑیوں کے لیے سیٹ کیے گئے. اچھی بات ہے, کرنے چاہیے. کافی عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے تھے اس پہ بات ہونی چاہیے, اینڈ آئی تھنک EDB ہیز ٹیکن اے رائٹ اسٹیپ. اور جو گاڑیاں, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, جو مینوفیکچرر کی گاڑیاں ان اسٹینڈرڈس پہ پوری ہوتی ہوں گی ان کو امپورٹیبل وہ اجازت ہوگی, جو نہیں ہوں گی وہ نہیں کر سکیں گے. سملرلی جو لوکل گاڑیاں ہیں, فار ایگزامپل اگر کسی گاڑی کے اندر سنگل ایئر بیگ تھا یا ایئر بیگ نہیں تھا, تو ان کو اپنا وہ ویریئنٹ ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا, بیکاز جو WP اسٹینڈرڈ ہے اس میں ڈوئل ایئر بیگ کے بغیر گاڑی نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ بھی وہ پوری جو سیفٹی اسٹینڈرڈ کی ایک لسٹ ہے, جس میں گاڑی کے آپ سمجھیں ہیڈ ریسٹرینٹ سے لے کے SRS سے لے کے ایگزاسٹ سسٹم کی جو امیشن کنٹرول ہے وہ بھی شامل ہے. اچھا سنیل, اگر ہم لوکل اسمبلرز کی بات کریں, واٹ آر دا سیفٹی اسٹینڈرڈز فار دیم, اور ان میں سے کتنے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہے, کیا تمام پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آئی تھنک یہ پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا تھا, اور لوکل انڈسٹری واز اویئر آف دس, اینڈ دیٹس وائی یو کین سی پاکستان میں کئی ایسی گاڑیاں جو کہ بڑے جنریشن سے چل رہی تھیں, باس آف پاکستان, بٹ دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو دیم جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ اس کے اندر ہی سیفٹی اسٹینڈرڈ پورے نہیں ہوتے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ابھی کوئی بھی ایسی گاڑی لوکلی مینوفیکچرر ہو رہی ہوگی جو ان اسٹینڈرڈ پہ پوری نہ آ رہی ہو. پہلے پاسٹ میں ہوتا رہا, بٹ اب ساری گاڑیاں جو اس کو ایڈہیئر کر رہی ہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر جو ہے نا کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو آپشنز بھی بہت زیادہ مل گئی ہیں. ایئر بیگ جو ہے پہلے 2 چننا بڑی مشکل تھا, اب 8 ایئر بیگ والی گاڑیاں آ رہی ہیں. سو آئی تھنک دا لوکل انڈسٹری از ایڈہیئرنگ بائی دا laws set for them, and it's good that جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ہے, امپورٹڈ گاڑیوں کے لیے بھی اسٹینڈرڈ کر دیا ہے سیٹ, اور لوکل کے لیے بھی. اچھا, لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی, تو سنیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمیشہ سے ظاہر ہے جو ہم ان طبقوں کو بھی دیکھتے ہیں نا جو اسمال بزنس ہیں, چھوٹے ڈیلرز ہیں, جن کو 10-15 ہی گاڑیاں منگوانی, اس کی فلیٹ منگوانی ہوتی ہے, وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہمارا معاشی قتل ہے, تو فہرست اتنی طویل ہے, کس کس پر عمل درآمد ہوگا, اور جو اب بڑے جو جائنٹ امپورٹر ہیں گاڑیوں کے, وہی اس پر عمل درآمد کر سکیں گے, اور انہی کو الٹیمیٹلی اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ کتنی اس بات میں صداقت ہے؟ تو بیسیکلی یو ٹاکنگ اباؤٹ SRO 1895 جو کہ بھی آیا ہے امپورٹڈ گاڑی کے لیے, کمرشل امپورٹ آف یوز کار جو کھولی ہے. اس سے پہلے آپ کو میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پہلے کوئی کمرشلی امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی یوز کار, وہ ساری اسکیمز کے تحت آتی تھی, اوورسیز پاکستانی کے لیے تھیں, تو وہ تو کوئی ایک لیگل ٹریڈ نہیں تھی. فار دا لانگسٹ ٹائم ٹریڈ ہیز بین ڈیمانڈنگ کہ جی کمرشل امپورٹ آف یوز کار کھول دیں, تو گورنمنٹ نے وہ کھول دیا ہے. آبویسلی ہر ٹریڈ کے لیے کوئی رول وضع کرنے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو گاڑی امپورٹ کرے گا, کمرشل امپورٹ کے لیے کتنا منیمم ریکوائرمنٹ ہوگی, کمپنی کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. آبویسلی یہ گاڑی جو ہے آفیشیل چینل سے آ رہی ہے تو اس کے لیے LC کھولنی پڑے گی. آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ. اس میں مجھے کوئی ایسا نہیں لگتا کہ مسئلہ ہے. دا اونلی تھنگ آئی فیل
کہ جو اس میں 40% انہوں نے آر ڈی لکھی ہوئی ہے, ایکسیسو ڈیوٹی لکھی ہوئی ہے, اس کے بعد کون سے لوگ ہوں گے جو یہ گاڑیاں منگائیں گے, بیکاز اٹس آن اے پیپر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الاؤنس ہے, بٹ اصل میں کوئی اسکیم کے تھرو گاڑی منگائے گا نہیں. اچھا سنیل صاحب, گاڑیوں کی جو ہائبرڈ گاڑیاں تھیں ان کی بیٹری ہیلتھ کی بات کی گئی ہے. بہت سی ایسی گاڑیاں ہم امپورٹ کرتے تھے جن کی بیٹری ہیلتھ ناقص ہوتی تھی, یہ یا اس کے پارٹس نہیں ملتے تھے, تو بیسیکلی اب جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں ان کی بھی سیفٹی اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہو, اس کی بات کی گئی ہے, امپورٹر کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے. یہ کتنا اچھا اقدام ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, کراچی میں بھی ویریس جو ہے نا ورک شاپ سے کافی زیادہ ڈینجرس آگ لگی ہے, کیونکہ جو بیٹری ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑی ہیں دے آر ویری ڈینجرس ٹو ڈیل ود. سو اسی لیے اگر آپ خراب گاڑی منگاتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے جو ہے نا ایک پروفٹ بنا رہے ہیں بلکہ لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں. اینڈ اگین آئی کونٹ ایگری مور کہ بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے ایک سیفٹی اسٹینڈرڈ رکھا ہے کہ اس کو لازمی کرنا ہے. اچھا, تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی ماضی میں کہ یہاں پر ایک طریقے سے ایک پورا جنک یارڈ بنا ہوا تھا, تباہ, خاص طور پہ جاپان سے ان کو پالش کر کے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ان کو دوبارہ سے امپورٹ کر لیا جاتا تھا. تو اب اس سے جان چھڑانے کا بھی وقت آ گیا ہے, لیکن اس سے بینیفٹ کتنا ہوگا اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے, یا اس میں ٹائم لگے گا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سنیل صاحب کی آڈیو میں کچھ ایشو آ رہا ہے. چلیں سنیل صاحب رابطہ کریں گے. اور لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں, ایک عام آدمی جو ہے جو چاہتا ہے جی کہ اچھی گاڑی ہو اس کے پاس, اور آپ اگر میں کسی گاڑی کو یہاں پہ پن پوائنٹ نہیں کر رہی, لیکن اتنے گاڑیوں کے دام بڑھ گئے ہیں سائم کہ لوگ یہ سوچتے ہیں جی میں اتنا اماؤنٹ اس گاڑی پہ خرچ کر رہا ہوں, اس کی اتنی ورتھ نہیں ہے. تو لوگ چاہتے ہیں ان کا جو پیسہ ہے اس کی یوٹیلائزیشن اچھی ہو. اور اگر ہم بائی اینڈ لارج بات کریں تو پاکستان ایک طرح سے گاڑیوں کا جنک یارڈ ہی بنا ہوا تھا. ہر طرح کی ایکسیڈنٹل گاڑی پاکستان میں آئی تھی. ماشاء اللہ ہمارے ڈینٹر پینٹر بھی اتنے کمال مہارت رکھتے ہیں نا کہ وہ ایسا گاڑی کو نیٹ کر کے آپ کو پکڑاتے ہیں, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ گاڑی کہیں سے ٹچڈ ہے یا شاورڈ ہے. اور عام آدمی کا آپ کو پتہ ہے اپنی پوری جمع پونجی لگا کر وہ گاڑی خرید رہا ہوتا ہے. دیکھیں اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ گاڑی جو ہے آپ سوچیں گے جی ہم گاڑی چینج کر لیں گے 2 سال میں, چینج میں 10 لاکھ میں مل جائے گی, اچھی گاڑی مل جائے گی. اب آپ کو جی گاڑی 50 لاکھ میں اس سے اوپر جو ہے آپ کو ایک ایوریج گاڑی آپ کو ملے گی. میں ایوریج گاڑی کی بات کر رہی ہوں, اور اس سے چھوٹی گاڑی بھی آپ کو 32 لاکھ میں 35 لاکھ میں ایسے مل رہی ہے. تو لوگ جو ہیں اس وقت ان کی پرچیزنگ پاور بھی جو ہے ایک طریقے سے بہت کم ہوئی ہے. سنیل آپ کی طرف آتی ہوں, سوال تو آپ نے سن لیا ہوگا, ذرا جواب دیجیے گا. میں جاننا ہی چاہ رہی ہوں یہ جو پوری اب نئے رولز آئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونے میں ٹائم تو نہیں لگے گا, کیونکہ آلریڈی پاکستان میں ایک گاڑیوں کا اس طرح کی گاڑیوں کا پورا جنک یارڈ بنا ہوا ہے. دیکھیں ٹائم تو نہیں لگے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایسا سچ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. ایک تو جو ہمارے پاس پچھلے 3-4 مہینے سے کنفیوژن چل رہی تھی نا کہ گاڑیاں بہت سستی ہو جائیں گی, امپورٹڈ گاڑیوں کی ریل پیل ہو جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بیکاز اف یو ریڈ دا ڈاکومنٹ اس میں 40% ایکسیسو ڈیوٹی کی بات کی گئی ہے. جب آپ 40% ایکسٹرا ڈیوٹی لگائیں گے, جو کہ پہلے 1800 cc نیچے والی گاڑی پہ آر ڈی نہیں تھی, تو یہ گاڑی کمپیٹ ہی نہیں کر سکے گی ان گاڑیوں سے جو کہ پہلے 3 سال والی اسکیم پہ آتی تھی. تو آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی وڈ امپورٹ کار انڈر دس اسکیم. یہ الاؤنس ضرور ہے, بٹ اس سے نہ تو کوئی فائدہ ہوگا. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کرنے والی جو گاڑی ہے وہ اس اسٹینڈرڈ پوری آئے گی. بٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت سستی گاڑی مل جائیں گی. سو ان دیٹ سینس آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گڈ نیوز فار کنزیومر. سنیل صاحب, مارکیٹ میں ایک 660 cc گاڑی 32 سے 40 لاکھ کی رینج میں عام شہری کو جاپان امپورٹ گاڑی اویلیبل ہے. ابھی جو نیو رولز اینڈ ریگولیشنز آئے ہیں اس اسکیم کے تحت آفٹر دس یہ والی گاڑیاں تھیں جو 32 سے 40 لاکھ میں مل رہی تھیں, ان کی پرائسز میں کوئی ہائیک آئے گا؟ ان کی پرائس اوپر چلی جائے گی جو امپورٹڈ گاڑی ہیں. لوکل والی تو آپ کو 34 سے 36 لاکھ میں مل جاتی ہے, امپورٹڈ 40 سے 50 بھی جاتی ہیں. لوگوں کا یہ خیال تھا ہر کسی کا کہ جب 5 سال کی امپورٹ کھولے گی تو یہ 30-32 لاکھ کی ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. نئے رولز کے مطابق میرا خیال ہے اس سے مہنگی کاسٹ کریں گی. اچھا, یہ پہلے ایک زمانے میں آکشن شیٹ ہوا کرتا تھا, اب اس پہ بھی جو ہے کہتے ہیں نا, ظاہر ہے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی منوپلی بھی ہوتی ہیں یا اس پر ٹھیک سے عمل درآمد نہیں ہوتا. اب اس ساری صورتحال میں اس کا کیا بنے گا؟ آکشن شیٹ تو دیکھیں ایک ڈاکومنٹ ہے, ہر ملک کی اپنی آکشن ہے, اس کی اپنی شیٹ ہے. جاپان کا ایک ڈاکومنٹ ہے, جاپان سے اگر آپ گاڑی منگا رہے ہیں وہاں سے آکشن ہوئی ہوئی ہے, تو وہ تو اس کی بتاتا ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے. بٹ یہ جو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ سیفٹی اسٹینڈرڈ آر ناٹ ٹو بی مکس ود آکشن شیٹ. آکشن شیٹ از جسٹ لائک آپ اگر ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ آپ کا CT اسکین کرتے ہیں, تو آکشن شیٹ تو آپ کی گاڑی کی کنڈیشن بتا رہی ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ آپ کے ID کارڈ کی بات ہو رہی ہے, گاڑی کے VIN نمبر کی بات ہو رہی ہے کہ VIN نمبر سے چیک کریں گے
کہ گاڑی میں کیا کیا آپشن آتی ہیں, اس میں فیئر کرنے کے لیے کیا میں اپنی معلومات کے لیے, ناظرین کی معلومات کے لیے سمجھنا چاہ رہی ہوں, جیسے جاپان ہے, کوریا ہے, یہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا, اس کے بعد یہ پاکستان پاکستان کے بہاف پہ نہیں, وہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گاڑی جو بھی آ رہی ہوگی اس کا ایک چیسز نمبر ہوتا ہے, ون نمبر ہوتا ہے, جو کہ گاڑی کی پہچان ہوتی ہے. وہ ون نمبر آپ انٹرنیٹ پہ بھی ڈالیں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ اس کے اندر سیفٹی کے کون سے اسٹینڈرڈ ہیں, کون سے نہیں ہیں. تو اف وہ سیفٹی اسٹینڈرڈ پورے ہوتے ہیں تو وہ آ جائے گی. کنڈیشن جو آپ چیز کہہ رہی ہیں آپشن شیٹ, وہ ہوتی ہے گاڑی کی کنڈیشن, اس سے کوئی تعلق نہیں. وہی میں بتا رہا ہوں, وہ گاڑی نہیں آئے گی, ایکسیڈنٹڈ پھر بھی آ جائے گی اگر اس کے اندر سیفٹی آپشن پورے تھے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ نیل مان صاحب. تو میں رینج روور کی بات کی تھی, اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. پلیز. تو پاکستانیوں نے کوئی چوری نہیں کی, ہم کوئی چوری میں آئے, ہمیں دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اٹھا تھا, بہت میڈیا میں چلا. سو اگر آپ یو جائیں تو لندن کے اندر, پورے یو کے اندر آپ کی جو چوری سب سے زیادہ پیک پہ ہے, یہ ان کا. اس کے بعد وہ گاڑی ٹوٹتی ہے, اس کے پارٹ جاتے ہیں, اس کے کہیں لگتا ہے تو وہ تو آئی ون کوشچن کے 3 سال سے وہ ٹریک تھا 22 سے لے کے 25 تک. دیئر اون فالٹ. ہمارے کسٹم میں کوئی کسٹم میں بلکہ بڑا ایک اچھا گاڑی امپورٹ ہوتی ہے, اس کا چیس کر جاتا ہے اور وہ چیک یو کے سے کہ گاڑی رپورٹڈ تو نہیں. اف دیٹ رینج روور ہیڈ بین تھرو پاکستان تو وہ پورٹ پہ پکڑی جائے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سنیل, بہت شکریہ, آپ نے اس چیز کو بھی کلیریفائی کر. اور جناب برطانیہ والے چوری کر رہے ہیں اور پھر کیا کیا جی پارٹس کہاں چلے آتے ہیں. سو یہ مسئلہ, لیکن اس سارے سیگمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو پبلک ہے وہ اویئر ہو جائے کہ آپ جو چیزز نمبر ہوتا ہے اس کو اگر آپ جو ریلیونٹ ویب سائٹ ہے اس پر ڈالیں تو اس گاڑی کی پوری کنڈیشن جو ہے, اس کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ کرنا آپ نے بڑا ضروری ہے اف یو آر انٹرسٹڈ ان بائنگ امپورٹڈ کارز. بالکل جناب. تو موونگ فارورڈ, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات ہم جب کر ہی رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج کل پنجاب کے مختلف شہروں میں تحائف لے کر جا رہی ہیں. جناب لٹرلی تحائف سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے, کہیں پر ہونہار اسکالرشپس بانٹی جا رہی ہیں, کہیں پر لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو سستے ترین الیکٹرک بس کا تحفہ بھی مل رہا ہے, اور ایسا ہی تحفہ فیصل آباد شہر کو بھی مل چکا ہے, جہاں لوگ صرف 20 روپے میں پہلے سے آخری سٹاپ تک سفر کریں گے, وہ بھی وائی فائی کی سہولت کے ساتھ. ایئر کنڈیشن یہ بس ہوگی سہولت کے ساتھ. اور جی اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ دکھانی اپنے ناظرین کو, تو رپورٹ دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کاشف, ان کے رپورٹ. فیصل آباد کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں دوڑنے لگیں. 20 روپے ادا کریں اور پہلے سٹاپ سے آخری سٹاپ تک پرسکون سفر کریں. شہری حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی بسوں سے خوش دکھائی دے رہے ہیں. بہت اچھا کمفرٹیبل رائڈ ہے, یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ہی بڑی اچھی فیسلٹی ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز ہیں, چارجنگ وغیرہ کی ہر چیز, اور سب بہتر چیز کا جو ہمارا رینٹ ہے وہ بچ جاتا ہے. ٹرانسپورٹ کا خرچہ تھا وہ کافی زیادہ تھا, اراؤنڈ اباؤٹ 200 to 300 ہمارا آنے جانے کا لگتا تھا. اور اس کے بعد جو دوسری چیز اس میں ہمیں ہمارے لیے کنوینئنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نا ٹائم کی بہت بچت ہوتی ہے. الیکٹرک بسیں شہر میں آنے سے وین اور رکشہ کی سواریاں کم ہو گئی ہیں, جس کے باعث رکشہ اور وین ڈرائیورز کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے, جبکہ خالی جیب ہی گھروں کو جانے پر مجبور ہیں. گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ, تو اس وقت ابھی 50 روپے کرایہ تھا. الیکٹرک بسیں آنے سے یہ ہے کہ بھی ان کا نقصان ہوا ہے. بساں بھائی چلیاں وا, سانو سواری نہیں لبن ڈی, اور جیڑی آندی او بس وال نوں چل جاندی آ. ساڈا کی قصور ہے, اہیں ਲੱਖ ਡੇਢ ਦਾ رکشا لیا, گھر دے چولہے ٹھنڈے ਆ, روٹی نہیں پکدی شام نوں. اگلی گل پیندی ਆ, 3 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ. پنجاب حکومت کی جانب سے شہر بھر میں ابھی 30 الیکٹرک بسیں چلائی گئی ہیں, جبکہ آنے والے دنوں میں مزید 125 بسوں کا اضافہ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے الیکٹرک بسیں چلائے جانے سے مسافروں کی مشکلات میں کمی, جبکہ وین اور رکشہ ڈرائیورز کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف, RY نیوز فیصل آباد. تو جناب آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک جناب. اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پورے پروگرام میں ہمارے ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ اب وائرل انفیکشن جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے
تو یہ وائرل ہے جو کہ اسپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, ہر گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں نزلہ زکام کھانسی, نزلہ زکام کھانسی, بچے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ بیمار. اور کراچی میں جب ہوائیں چلتی ہیں نا, ٹھنڈی ٹھنڈی, اچھی تو بہت لگتی ہیں ہوائیں کیونکہ گرمی ہے دن میں, لیکن جب شام میں ہوائیں چلتی ہیں تو اپنے ساتھ ڈسٹ, دھول, سب کچھ لے کے آتی ہے. آپ کی آنکھوں میں گھسی آ رہی ہے, چھینکیں ہو رہی ہیں. اچھا, لوگ مسلسل نا ایک چیز کا پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی پہلے بارش تھی, اس سے پہلے گرمی تھی, پھر بارش ہوئی, اب موسم چینج ہو رہا ہے, تو ہم تو کنٹینیوسلی جی ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں کبھی اس طرح بیمار, کبھی اس طرح بیمار, تو کیا کریں, ابھی جو کرنٹ موسم ہے کھائیں, کتنی دوائیں کھائیں. اور ابھی جو کرنٹ موسم ہے یہ تو ہے ہی گرم سرد والا. صبح کے ٹائم کہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے, دوپہر کو دھوپ نکلی ہوتی ہے, شام کو پھر تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ وائرل کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو آنکھوں کی انفیکشن بھی ہو رہی ہے, اشوب چشم ٹائپ بھی کچھ پھیلا ہوا ہے. تو یہ ایکسپرٹ سے بات کر لیتے ہیں. اور وہی بات نا, دواؤں کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اب ہر باری تو آپ کو ہر دوسرے دن اگر نزلہ زکام ہو رہا ہے تو ہر باری تو نہیں آپ جی اینٹی الرجی اور اینٹی بایوٹک کھائیں گے. تو چلیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نذیر, اور ہمارے شو کا اکثر اور بیشتر حصہ بنتے رہتے ہیں, اور بڑے زبردست ٹوٹکے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں نے صحیح بتایا, آج کل لوگوں کی شکایت بہت زیادہ ہو رہی ہے نزلہ زکام کی, کیونکہ جب سپٹمبر سے لے کے مارچ تک ہم جب سردیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے. اب بعض لوگوں کو تو عام موسمی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو مختلف قسم کی الرجیز ہوتی ہیں, جیسے دھول سے, مٹی سے, خوشبو سے, بدبو سے, کسی بھی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے, اور ایک دم چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. صبح چہرہ دھوتے ہیں تو 20-25 چھینکیں ایک ساتھ آتی ہیں, اور گلا خراب ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت ساری اینٹی الرجیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے نیند کا عنصر شروع ہو جاتا ہے, سستی کاہلی رہنے لگتی ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے ڈاکٹر کی میڈیکیشن, بعض لوگوں کو اسٹومیٹک الرجی بھی ہوتی ہے, سانس کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن جن لوگوں کو بھی سائنوسائٹس الرجی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے بنفشہ کے پتے. یہ ہماری اینٹی الرجی ہوتے ہیں, اس سے نیند کا عنصر نہیں ہوتا. بنفشہ کے پتے جناب اینٹی الرجی ہیں, آپ سن رہے ہیں, وہ یہ آپ اگر دکھا سکتے بنا کے بھی دکھا رہے ہیں, بالکل میں دکھا دیتا ہوں. یہ ہے بنفشہ کے پتے, ذرا دکھائیں پلیز بنفشہ. اور یہ ہمیں مل جاتے ہیں آرام سے نا, دیکھیے ہر پنسار کی شاپ میں مل جائیں گی, 10-15 روپے کی اتنی مل جاتی ہے, بہت سستی ہے یہ. اس کو کیا گرم پانی میں ڈالیں گے؟ جی, اسے آپ نے سادے پانی میں ڈالنا ہے اور پھر اس کا کیوا بنا لینا ہے آپ نے. اچھا, 1 چمچ کے برابر آپ نے بنفشہ کے پتے لینے, اور 1 چمچ کے برابر آپ نے لینا ہے تخم خوبازی. کیا؟ تخم خوبازی. تخم خوبازی. 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 یہ 1 چمچ لیا, اسے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے آپ ابال لیں, کیوا بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کے پئیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنا ریلیف ملے گا. ایسا ٹیسٹ ہوگا کہ پی سکیں, سب چائے کی طرح ہوگا. سب چائے, 1 کپ صبح 1 کپ شام, اس میں گڑ بھی ملا سکتے ہیں, شہد بھی ملا سکتے ہیں, اور صرف 3 دن پینا ہے آپ نے, بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. 1 ٹائم 1 کپ صبح 1 کپ شام, دن میں 2 بار بنا کے پینا ہے. 1 چمچ بنفشہ کے پتے اور 1 چمچ تخم خوبازی. اس کو تو لکھنا پڑے گا, ان کو ملا کے ایسے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے 1 جوش دے کے اتار دیجئے. ایک اوریجنل جوشاندہ بنے گا. زبردست. اور دوسری چیز ہوتی ہے اسٹومیٹک الرجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, بعض لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں. تو پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیے گا, اور اپنا انہیلر جو ہے ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے گا, خود سے نہ کیجیے, ٹھیک ہے نا. یہ کیونکہ جب ظاہری بات ہے سانس ہوتا ہے, اس کا اثر جو ہے ڈائریکٹ دل پہ بھی پڑتا ہے, تو اس لیے بہت احتیاط کرتے ہیں. آپ نے ایک لینا ہے گل زوفا, زوفا کے پھول, نام کتنے خوبصورت ہے, گل زوفا. یہ 1 چمچ ایسے 1.25 کپ پانی میں ڈالیں اور ابال لیں, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 کپ روزانہ بنا کے پئیں. آپ کا یہ جو سردی کا سیزن ہے یہ بہترین گزرے گا سانس والوں کے لیے, جن کو دمے کی شکایت رہتی ہے, اسٹومیٹک الرجی رہتی ہے. تو یہ گل زوفا کا کیوا بنا کے 1 ٹائم روزانہ پئیں, آپ دیکھیے گا آپ کا پورا سیزن بہترین گزر جائے گا. اچھا, ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ ریڈی میڈ چیزوں پہ ریلائی کرنے لگے ہیں, جیسے میں نے کہا, آپ نے خود ہی بتایا کہ لوگ روزانہ ہی کی بنیاد پہ اینٹی الرجی کھا رہے ہوتے ہیں, چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں ایک دم. تو اسی طریقے سے جوشاندے بھی ریڈی میڈ اویلیبل ہیں. جی. میں کیا کرتی تھی ایک زمانے میں 1 2 3 دن میں 3 پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی, اچھا بتا دیتی ہوں, میرے کولیگ ہیں اشفاق اسحاق ستی, ان کو بڑی ان چیزوں کی کیوریوسٹی ہوتی ہے, کہ انہوں نے کہا جناب اس کے انگریڈینٹس آپ پڑھیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں, تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں, صرف دن میں 1 دفعہ آپ اسے استعمال کریں. تو یہ فیکچوئل بات. دیکھیں, احتیاط افسوس سے بہتر ہے. آپ جتنا احتیاط کریں گے, کیونکہ صحت کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں منٹ بھی نہیں لگتا. تو اس لیے جو میں نے چیزیں ابھی بتائی ہیں یہ کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے, ٹوٹل ہربس ہیں یہ, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے. آپ اپنے گھر پہ بنائیے
اور پلیز دواؤں کا استعمال کم سے کم کیا کریں. مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی میں گھر بنا لیتی ہیں, پھر آپ کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہو گئی نا, اب ہمیں جو سانس کی اگر الرجی ہے یا آپ کو وائرل کو انفیکشن ہے اس کے لیے اگر آپ نے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو وائرل کچھ آنکھوں میں بھی ہو رہا ہے, آشوب چشم ٹائپ کچھ ہو رہا ہے, اس کا کیا کیور ہے اگر ہم نے گھریلو چیزوں کو استعمال کر کے بنانا؟ دیکھیں سب سے بہترین ہے ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں لگائیں آنکھوں میں, سب سے بہترین یہ رہتا ہے. اور لال پھٹکڑی آتی ہے, لال پھٹکڑی, جی ہاں, ایک لال کلر کی آتی ہے, ایک سفید کلر کی آپ نے دیکھی, ایک لال ہوتی ہے. لال والی پھٹکڑی جو ہے وہ ایک دال کے دانے کے برابر, جو مونگ کی دال ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے ارک گلاب ڈراپر والا لینا ہے, اس میں ڈال کے آپ اپنی آنکھوں میں اس کے 2 قطرے ڈالیں, یہ آنکھوں کو صاف کر دے گی بالکل. اچھا, آشوب چشم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے یہ. لیکن آنکھوں کی کہیں اقسام ہوتی ہیں الرجیز کی, تو پلیز اپنے ڈاکٹر کا مشورہ بھی جاری رکھیں. یونیورسٹی روڈ پہ رہنے والے کیا کریں؟ یونیورسٹی روڈ پہ رہنے والے وہاں پہ دھول بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں لگائیں, سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ سننے دیکھیں, میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت آواز اٹھاتی ہوں, تو اب میں نے آپ کے ریلیٹڈ سوال بھی اٹھایا. ایک بات بچوں کے حوالے سے, قیوم آباد والے بھی کر سکتے ہیں, یہ قیوم آباد والے بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایک بات بچوں کے حوالے سے بتائیں کہ بچوں کی کیونکہ امیونٹی لو ہوتی ہے, دوسرے ان کے نخرے بہت ہوتے ہیں, جس کا ٹیسٹ کڑوا ہے, وہ کہاں سے گرین ٹی پئیں گے یا وہ کہاں سے کوئی جو شاندار قہوہ پئیں گے, ان کے لیے کیا کیا جائے, ان کی امیونٹی بھی بڑھ جائے, اور اگر نزلہ زکام ہے تو ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں 7 پتے پودینہ کے لیں اور 4 لونگ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, قہوہ بن جائے گا. بچوں کو جو ہے وہ 2-3 چمچ صبح 2-3 چمچ شام کو دیں. بڑے جو ہیں وہ 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں. آپ دیکھیں یہ بلغم سیدھا صاف ہو جائے گا. ایک آج کل جو کھانسی چلی ہوئی ہے, کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے, سینے میں سے خر کی آواز آتی ہے. تو جن لوگوں کو بھی اس قسم کی برونکائٹس کھانسی کی شکایت رہ رہی ہے, تو آپ نے لینا ہے کالی کشمش. اس کے 10 دانے 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, اس کا قہوہ بن جائے گا. 1 کپ صبح 1 کپ شام پئیں, پہلے دن ہی فرق پڑے گا آپ کو. آپ 2 یا 3 دن استعمال کر لیں, آپ کا سینہ بھی صاف, کھانسی بھی ختم. اچھا, آواز آئی ہے بہت میٹھی ہوتی ہے, اب اس کی شوگر کا کیا کریں؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ نہ کریں اسے استعمال. ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے یہ بنفشہ کے پتوں کا قہوہ بنا کے پئیں, یہ شوگر فری ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے, گلے میں ٹونسلز بن رہے ہیں لوگوں کے, اب اس کی وجہ سے بخار سا رہنے لگ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے بانسا کے پتے 1 چمچ اور ملیٹھی ½ انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کے پئیں. آپ دیکھیے گا یہ بخار سی جو کیفیت ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, گلے کا درد بھی ختم ہو جائے گا, ٹونسل آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. 2 دن لگیں 3 دن لگیں, آپ اسے کنٹینیو رکھیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی یہ بانسا بنفشہ یہ ہمیں نارملی ہر پنسار کی دکان پہ مل جاتے ہیں, یہ کہیں سے بھی لیں, ان سے کہیں کہ تھوڑا صاف کر کے دیں. اور اگر آپ کو بخار ہو جائے حکیم صاحب, گلا خراب, نزلہ زکام کے ساتھ اگر بخار چڑھ جائے آپ کو, تو پھر بھی یہی کہوا. دیکھیں عام موسمی بخار, ملیریا یا اس ٹائپ کے بخار ہو رہے ہیں, یا جس ٹائپ ابھی اچانک شام ہوتی ہے تو لوگوں کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن گلا بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اسے چور بخار کہا جاتا ہے, ہڈیوں کا بخار بھی ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور عام طور پہ بھی نارمل بخار کے لیے آپ نے گلوں کی لکڑی لینی ہے, 1 انچ کا ٹکڑا, اجوائن ½ چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, ابال لیں, اس کا قہوہ بنا کے. کیا بات ہے, زبردست جی. تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر, ہمیں ساری صورت بتا رہے تھے, بڑے زبردست انہوں نے ہمیں ٹپس دیے. چلے جی, آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. بات کر لیتے ہیں کچھ ذرا خوابوں کی, فوڈ کی. فوڈ میکس ایوری ون ہیپی. آپ کا موڈ جتنا بھی برا ہو, اگر آپ کے آس پاس کھانا آ جائے, کھانے کی بات ہو رہی ہو, میرا تو موڈ بہت خوش ہو جاتا ہے, خوشحال ہو جاتا ہے. یہ از دا رائٹ ورڈ, خوشحال ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. خاص طور پر اگر ویسے میں سوچ رہا تھا جب سے میں کراچی آیا ہوں, لسی پینے کا موقع نہیں ملا, اگر ایک بڑا گلاس لسی سے لبریز ہو, ٹھنڈی لسی سے, آپ امیجن کریں. میں آپ کو بتاؤں گی کہاں سے آپ کو اچھی لسی مل سکتی ہے. تو یہ ڈن ہو گیا. لیکن جب آپ خوابوں کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں. ہمارا جو کہتے ہیں نا ڈشز ہیں بڑی مقبول ہیں, تو عالمی سطح پر اس میں ایوارڈ بھی پاکستانی حاصل کر رہے ہیں. تو پاکستانی کھانے اسی طریقے سے ذائقوں میں کہتے ہیں نا اپنا ایک دنیا میں معیار بھی متعارف کرا رہے ہیں. تو پاکستان سے شیف ہیں جی عائشہ علی, جو کہ آج باخبر سویرا کی مہمان بھی ہیں. انہوں نے پہلے ملیشیا میں ہونے والے کولنری گلوبل شیف چیلنج میں چاندی کے 2 اور 1 کانسی کا تمغہ حاصل کیا. اسی طریقے سے انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں اسی حوالے سے حصہ بھی لیا, اور تینوں میڈلز انہوں نے پھر حاصل کیا. کیا بات ہے. تو پھر عائشہ سے جان لیتے ہیں کون کون سی کیٹیگری میں انہوں نے کون کون سا میڈل جیتا ہے.
تو चला आप चलते हैं जनाब शेफ आयशा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू शेफ आयशा. उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे. कंग्रेचुलेशंस टू यू, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई, मेडल्स लेके आई. क्या कैटेगरीज थी, क्या क्या डिशेज आपने तैयार की, ज़रा बताइएगा. मेरे पास 3 कैटेगरीज थी. चिकन और सी फूड तो मैं हमेशा करती ही हूँ. इस दफ़ा मैंने कुछ नया किया था. बेकिंग में मैंने पिज़्ज़ा की कैटेगरी चूज़ की थी क्योंकि मैंने चॉकलेट एकेडमी से रिसेंटली डिप्लोमा किया था. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज़्ज़त दी और मैंने तीनों कैटेगरीज़ को जो है वो विन किया. तो अभी आपके पास कौन कौन से मेडल्स हैं? मेरे पास 2 सिल्वर हैं. इस वाले कंपटीशन में मेरे पास 2 सिल्वर आए और 1 ब्रॉन्ज़ आया. इसके पीछे मैंने जो 2 कंपटीशन पहले भी इंटरनेशनल किए हैं मलेशिया में, एक बैटल ऑफ द शेफ़, उसमें मेरे पास एक गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज़ था. और अभी रिसेंटली मैंने दुबई में किया था, शारजा में एमिरेट्स culinary गिल्ड, उसमें सिल्वर और गोल्ड मैंने विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह. जो पिज़्ज़ा आपने बनाया वो थिन क्रस्ट था कि थिक क्रस्ट था? थिन क्रस्ट था. थिन क्रस्ट था, थैंक गॉड. थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वैसे ये बताइएगा कि ये कॉन्टिनेंटल डिशेस होती हैं, इन्हीं का कंपटीशन होता है या अपने भी मुल्क की कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, कोई मुल्क की भी डिश होती है? ये जो कंपटीशन सारे इंटरनेशनल होते हैं, इसमें जो है वो क्राइटेरिया होता है कॉन्टिनेंटल पे ही सारा कुछ होता है. वेस्टर्न स्टाइल डिशेस बनानी होती हैं हमें. तो थोड़ा सा आप टच देती हैं पाकिस्तानी? नहीं, दे नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है वो टेस्ट और जो सब होता है वो गोरों ने करना होता है. और जो एक सर्टन सी वो होती है कि जो है हमें वेस्टर्न स्टाइल में ही सारा कुछ करना होता है, तो हम उसमें स्पाइसेस का टच नहीं दे सकते. और सी फूड में आपने क्या डिश तैयार की थी? मैंने सी फूड में जो है सैल्मन के साथ प्रॉन्स और रेड स्नैपर को, या फिर कुक्ड सैल्मन? नहीं, रॉ सारा कुछ रॉ होता है. तो मैंने उसको प्रॉन और रेड स्नैपर के साथ जो है वो रोलाट बनाया था और उसके साथ मैंने रिज़ोटो दिया था. अच्छा, इसमें क्या क्राइटेरिया होता है, लाइक क्या चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है? अंडर कुक ना हो, ओवर कुक ना हो, थोड़ा सा मॉइस्ट हो, तो किन किन चीज़ों को ज़्यादा मलूज़ खातिर रखना होता है? आपका जो प्रोटीन है ना, बस वो आपका ना अंडर कुक होना चाहिए ना ओवर कुक होना चाहिए. बस आपका प्रोटीन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और आपकी इनोवेशन होनी चाहिए. यानी कि उसमें से न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए. बिल्कुल जी. और आपने जो है इनोवेशन करनी है. अपने प्रोटीन को आपने सिंपली नहीं रख देना. जैसे आपने फ़िश की जो प्लेटिंग है, आपने फ़िश का एक सिंपल पीस उसको फ्राई करके या बेक करके नहीं रख देना. आपने उसके अंदर इनोवेशन करनी है अपनी. तो उसके और टेस्ट ऑब्वियसली एंड प्रेजेंटेशन एज वेल. बिल्कुल. अच्छा, कराची वालों की फेवरेट डिश तो बिरयानी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं हो. मेरी भी फेवरेट बिरयानी है. आपकी भी बिरयानी है. कॉन्टिनेंटल खानों में मेडल्स जीत रही हैं, फेवरेट डिश बिरयानी ही है. बिरयानी की एक अपनी जगह है दिलों में और उसके बाद हमारे कल्चर में भी. तो आप बिरयानी खाना पसंद करती हैं? बिल्कुल. आलू के साथ क्या? आलू के वैसे आलू के बगैर तो बिरयानी होती है. ठीक है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, ये बात मैं समझ गया हूँ. अच्छा, ये इस बात का अंदाजा आपको था जब आप लाहौर में थे या कराची आके हो? कराची आके अंदाजा हुआ. लाहौर में जितने लोग रहते हैं वो लोग बहस कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर क्योंकि उन्होंने वो बिरयानी खाई है जो कराची में मिलती है. जब मैं आया हूँ, मैंने खाई है, तो मुझे पता चला दिस नो डिबेट. बिरयानी कराची में मिलती है और वो आलू के साथ होती है. एंड ऑफ टॉपिक, पीरियड. भाई कराची के रंग में रंग गया है लड़का. नहीं, हकीकत है ना. मतलब कोई और डिश की बात करें, पुलाव की बात करें, तो मैं कहूँगा यार लाहौर में. तो जनाब बिरयानी भी अगर हमने अच्छी बनानी हो कराची में या कहीं पर भी, तो आप अच्छी बिरयानी बनाने की ज़रा आप हमें बता सकते हैं रेसिपी क्या होती है? अच्छी बिरयानी बनाने के लिए जो है आपको स्पाइसेस अपने घर के मसाले यूज़ करें. चिकन या बीफ जो भी आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो. और चावल सबसे अच्छी क्वालिटी के. सबसे मेन चीज़ जो बिरयानी की है ना, वो उसके राइस है. अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं काफ़ी रुझान पाया जाता है, अब इस तरफ लोग आना चाह रहे हैं, तो उनको आप ऐसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगी कि जो जितने इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, आप इसमें जाएं, एजुकेशन लें और इस फील्ड की तरफ आएँ. इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बूम है. मतलब किस तरह का स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि देखिए ना, खाना कोई भी नहीं छोड़ सकता. खाना जो है वो हर इंसान की ज़रूरत है. स्पेस पे भी जो है अब जो है शेफ़ पहुंच गए हैं, तो खाना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता ना. तो ये फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. अच्छा, हम ब्रेकफास्ट का बड़ा जिक्र करते हैं और जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके पास एक इशू ही होता है, हमेशा देर हो जाती है, देर से उठते हैं, सोना जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते फिर जल्दी में.
کوئی ایسے ہمیں آئٹم بتا دیں, کوئی ایسا بریکفاسٹ بتا دیں جو کوئکلی بن جائے, اس میں نیوٹریشن بھی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو. آپ سینڈوچز بنا سکتے ہیں. سے آپ نے جو ہے چکن کے جو پیسز کو جو ہے وہ گرل کر کے رکھ لیا, اور آپ نے اس کو صبح صبح جو ہے مایونیز یا وہ لگایا, آپ نے اسپریڈ لگایا, اس پہ آپ نے وہ چکن رکھی, اس پہ ویجز ڈالی, اور آپ جو ہے وہ آن دا گو بھی کھاتے کھاتے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وہ لوگ جو مائنیز کو اوائڈ کرتے ہیں فیٹس کی وجہ سے, وہ کیسے کوئی لو فیٹ مائنیز بنا سکتے ہیں ہم لوگ؟ آپ اپنے ہوم میڈ مائنیز بنا لیجیے ایگ یولک کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے ملک ایڈ کیا اور آپ نے اس کو بلینڈ کیا, آپ کی جو ہے ہوم بیسڈ جو ہے وہ مائنیز بن جائے گی. اور یہ لو فیٹ بھی ہوگی. کیا بات ہے. ویسے گریک یوگرٹ کا کر سکتے ہیں استعمال؟ بالکل گریک یوگرٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور چیز جو ہے وہ آپ گھر میں بھی اپنی بنا سکتے ہیں. آپ اپنے دودھ کو جو ہے وہ کڑل کر کے اور آپ نے اس کو پھر ہینگ کر دیا اور آپ کی جو ہوم میڈ چیز بن جاتی ہے. کیا بات ہے. تو بھائی بہت ساری چیزوں کا ہم خیال بھی رکھتے ہیں. ہم نے دیکھے آج جو شیف ایوارڈ جیت کے ہیں, ہم نے آپ کے لیے بھی ٹپ پوچھ لی ان سے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ وش یو بیسٹ آف لک کہ آئندہ بھی جتنے بھی کمپٹیشنز ہو اسی طریقے سے پاکستانی اپنا نام آگے بڑھاتے رہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں. بالکل جی. تو یہاں پہ ایک اپڈیٹ بھی شامل کر لیتے ہیں. کور کمانڈر پشاور نے جامع پشاور کا دورہ کیا. طلباء و اساتذہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہوا. صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر کور کمانڈر نے جامع اور مؤثر خطاب کیا. کور کمانڈر نے امن و امان اور سیکیورٹی چیلنجز پر طلباء کے ساتھ سوالات اور جوابات کی نشست کی. جامع پشاور کے تحقیقی اور تعلیمی کردار کو سراہا. طلباء نے مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین بھی پیش کیا. طلباء و اساتذہ نے کور کمانڈر کو جامع کے تعلیمی منصوبوں اور تحقیقی سرگرمیوں سے آگاہ کیا. طلباء نے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کو خوشائن قرار دیا. اب آئے تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ اوپن انٹریکشن کیا. اسٹوڈنٹس نے مختلف کوشچن پوچھے, اور یہ جو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, یہ جو مس کنسیپشن ہے, اس کو دور کر دیا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے, حقیقت کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. بس ہم سوشل میڈیا پہ ریل دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ڈیپ جا کر انالیسس نہیں کرتے. یوتھ کے ذہن میں ڈفرینٹ کوشچنس ہیں, ان کو بالکل کلیئرلی سنا بغیر کسی کرٹیسزم کے یا رکاوٹ کے ہمیں جواب دیے گئے, اور ہم اس فنکشن سے بہت سیٹسفائڈ ہے. اور ہم ایسے سیشنز چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے جو دماغ میں اسٹیریوٹیپیکل اور ایکسٹریمزم کی سوچیں ہیں تو وہ ختم ہو. بارڈر کے تھرو جو انفلٹریشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف لی. انہوں نے مارکہ حق کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. جو ہمارے یہاں پر جو آپریشن جاری ہے اس میں ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں, ان کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہے وہاں پہ بارڈر پہ, ان کے بارے میں بھی ہمیں بریفلی انہوں نے بتایا. Pak Army protect our nations from different situations, and also he tell us the geographic location of Pakistan. اچھا جی, ایک اور خبر کو یہاں پر شامل کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ سندھ کے جو سرکاری اسکول کے اساتذہ ہیں ان کی جانب سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری ہے, اور محکمہ تعلیم کے اساتذہ پینشن میں کٹوتی اور DRA الاؤنس نہ ملنے کے خلاف اس تدریسی عمل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے بچوں کی تعلیمی سیشن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور تعلیم کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سلسلہ جاری نہیں ہے. مزید ہمیں بتا رہے ہیں انور خان جو کہ ایک اسکول میں موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں مزید کی اپڈیٹس ہیں. دیکھیں, اس وقت سندھ کے تمام سرکاری اسکولوں کے اندر اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اساتذہ ان سرکاری ملازمین کے اندر شامل ہیں کہ جن کی پینشن ریٹائرڈ ہونے کی صورت پر 15% تک محدود کر دی جائے گی. اساتذہ کے مطابق کے ساتھ ساتھ DRA الاؤنس جو ہے وہ تمام صوبوں میں دیا جا رہا ہے. صوبہ سندھ کے اندر تاحال اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. اب سندھ کے اسکولوں کی بات کی جائے گی تو وہاں عملاً جو ہے وہ تدریسی عمل معطل ہے اور کلاسیں نہیں کی جا رہی. کلاسیں معطل ہونے کے سبب لاکھوں طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے. ان کا سلیبس بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. بیشتر سرکاری اسکولوں کے اندر اساتذہ آتے ہیں, تاہم وہ کلاس روم کے بجائے گفتگو کے اندر مصروف اور محو رہتے ہیں, اور بعض اساتذہ احتجاج کے اندر شریک ہوتے ہیں. اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کے دوران اگر ان کو پینشن کو 15% کر دیا جائے گا اور DRA الاؤنس نہیں دیا جائے گا تو ان کے لیے شدید مالی مشکلات کا سامنا رہے گا. محکمہ تعلیم کے حکام کی جانب سے بھی تاحال اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا گیا ہے. یہ اساتذہ سندھ کے دیگر سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر احتجاج کے اندر شریک ہیں. پینشن کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ DRA الاؤنس نہ ملنے کے خلاف اس وقت سندھ بھر کے تمام اسکولوں کے اندر کلاسوں کا بائیکاٹ جاری ہے. جی اچھا جی, مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ ابھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جی, ICC ویمن ورلڈ کپ جاری ہے سری لنکا اور بھارت میں. پاکستان کا میچ کل بنگلہ دیش سے تھا, بات کریں گے, لیکن یہ جو ٹرافی ہے ایشین کپ کی
یہ ابھی بھی وہی دفتر میں تو سوریا کمار یادو تو کل بس لٹرلی رونے ہی والے تھے. وہ کہتے ہم تو گراؤنڈ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے, ہم نے کب کہا کہ ہمیں ٹرافی نہیں لینی ہے آپ سے. وہ کہتے انہوں نے ہمیں ٹرافی نہیں دی. مطلب اب لٹرلی اب یو ٹرن کہتے ہیں نا, ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے, ایک راؤنڈ اباؤٹ والا یو ٹرن ہوتا ہے, سفید جھوٹ کہتے ہیں اسے. وہ راؤنڈ اباؤٹ والا یو ٹرن مارا ہے سوریا کمار یادو نے, اور ٹرافی کے لیے اب منتیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. مطلب سوچیں اب وہ زمانہ ہے کہ کیمرہ لائیو آپ کو سب دکھا رہا ہے, ساری اور محسن نقوی صاحب اسٹیج پر موجود ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں اور گراؤنڈ کہہ میں, رہے ہیں جی ہم تو وہاں پر تھے اور ہمیں ٹرافی نہیں دی. بھائی آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ آ ہی نہیں رہے. اچھا ابھی بھی موقع ہے ویسے سوریا کمار یادو کو اگر ٹرافی چاہیے اے سی سی کے دفتر جائیں, محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے ملیں گے آپ کو ٹرافی پکڑا دیں گے, لیکن جانا آپ کو ہی پڑے. میرا ایک مشورہ سوریا کمار یادو کو یہ ہے, آپ بی جے پی جوائن کر لیں, دیٹ سوٹس یو مور. لگتے تو ویسے آپ بھگتی ہیں. ہاں, جس طرح آپ کی کرکٹ پہ بات نہیں ہو رہی نا, آپ کی سیاست پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ مودی سرکار کی جو پارٹی ہے نا ان کو جوائن کر لیں. چلیں میچ پر آ جاتے ہیں. میچ پر آ جاتے ہیں جناب. آپ کو پتہ ہے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ چل رہا ہے اور پاکستان کا کل پہلا میچ تھا بنگلہ دیش کے ساتھ, جس کا آغاز بالکل اچھا نہیں ہوا. بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا کر پہلی کامیابی سمیٹ لی. کولمبو میں یہ میچ کھیلا گیا اور فاتح ٹیم نے 130 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے حاصل کر لیا. کیا بات ہے, ہنستے کھیلتے, مطلب اتنا ظاہر ہے 130 رنز تھے اس میں بھی کہتے ہیں. چلے خیر. اچھا روبیہ حیدر نے میچ وننگ 54 رنز بنائے. پاکستان کی رامین شمیم, ڈیانا بیگ اور فاطمہ ثنا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اور قومی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی ہے. سو پاکستان ویمن ٹیم اپنا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف اتوار کو کھیلے گی. تو ہماری جو ٹیم ہے ویمن کرکٹ ٹیم, ان کو ذرا اپنا میچ یعنی اپنی گیم بڑھانی پڑے گی, جو اپ کرنی پڑے گی. اور لیکن ہمارے میچز بھارت کے ساتھ اتوار کو ہی کیوں ہوتے ہیں؟ سنڈے خراب نہیں, یہ والا سنڈے اچھا ہو سکتا ہے, انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہینڈ شیک نہ ہونے کی روایت ہے وہ بھارت یہاں کنٹینیو کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. بیان پہلے ہی آ گیا آئی سی سی کے آفیشیل کا کہ جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو یہ جناب بھارت اور بھارت کی چھوٹی حرکتیں یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, لیکن ایک اور بڑی مزے کی ٹرافی جیت کے بھی ٹرافی ہمارے پاس. ہاں یہ اچھا ہوا, ویسے یہی ہونا یہی چاہیے تھا ٹو بی آنیسٹ. اچھا ذرا بات ہم نے کھیل کی بھی کر لی, آپ کو بتاتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہم آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کر رہے تھے. آٹو موبائل سے مجھے یاد آیا ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنی ہیں جو کہ ایلون مسک جن کے مالک ہیں. تخیل کی پرواز ہے صاحب, تخیل کی پرواز, گاڑی سے ڈائریکٹ ٹیسلا, پھر ٹیسلا سے اسپیس ایئر شپ. تو مجھے اب اس سے ایلون مسک یاد آئے. ایلون مسک کی اگر ہم بات کریں تو ایلون مسک نے دولت مندی کا ایک ایسا نیا ریکارڈ قائم کیا جس کی مثال نہیں ملتی. امریکی جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق ایلون مسک $500 ارب کمانے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے ہیں. یعنی ٹریلینئرز ہو گئے وہ. میں کہتا ہوں اتنی بلینئر انڈیکس کے مطابق اب وہ 1 اکتوبر کو ایلون مسک کے اثاثے $500 ارب تجاوز کر گئے. لیکن ایک بات بتائیں, تھوڑے دنوں پہلے تو جب ان کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا گڑبڑ ہو گیا تھا, کافی گڑبڑ ہو گیا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹ لگا رہے تھے. کوئی ایکس پہ لگا رہے تھے, وہ ان کا جو ٹروتھ سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا ہے اس پہ لگا رہے تھے. وہاں ہم نے دیکھا تھا ان کے اثاثوں میں کمی آئی تھی, ٹیسلا کے سٹاک گر گئے تھے اور سنگین نوعیت کے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. مگر پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی الیکس بڑی ہے, اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, ہاتھ ملا رہے تھے دونوں, تو پھر سے ان کے جو اچھا وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب وہاں ان کی ذرا ناراضگی چل رہی تھی تو ایلون مسک نے اپنے کاروبار پہ توجہ دی اور پھر ایلون مسک نے جو ہے محنت کے ساتھ اپنی کمپنیز کو واپس دوبارہ سے ریجوینیٹ کیا, اور اب وہ $500 کے ساتھ پہلے اوریکل کمپنی کے شریک بانی جو ہیں ان سے $350 ارب کے ساتھ دوسرے. بس کر دیں, مجھے بہت جیلسی ہو رہی ہے. وہ بھی آ گئے بیچ میں, زکربرگ بھی آ گئے, کون آ رہے ہیں اتنی دولت. ایسے ان کی ساری دولت نا اسٹاک میں 75%. آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.